Good cloudy, good rainy evening, and welcome to the black hole. Relationships in general and marital ones in particular sometimes turn very challenging. How to win these complexities with confidence and how to ensure that one's relationship stands the टेस्ट ऑफ टाइम, ये है आज हमारी गुफ्तगू का पेराया. उन्वान आप मेरी पुश्त पे बोर्ड पे लिखा हुआ देख सकते हैं, टुगेदरनेस इन मैरिज, काउंसलिंग बिफोर सेइंग यस. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कवर how premarital and marital counseling can strengthen your relationship and help you build a resilient bond that lasts a lifetime. और बहुत हम शुक्रगुजार हैं डॉक्टर नईम आफ्ताब के जो मेरे दाएं जानिब तशरीफ़ फरमा है. आप बैरून मुल्क थे, वहाँ से लाहौर से यहाँ इस्लामाबाद ख़ास तौर पे इस गुफ्तगू के लिए आए हैं. ही इज़ अ रीनाउंड साइकियाट्रिस्ट विद नियरली 3 decades of experience in mental health care. He holds certification from the American Board of Psychiatry and Neurology. दरसो तदरीस से भी आपका नाता रहा है and you have served as an assistant professor in a medical college in Lahore. आम तौर पे साइकोलॉजिकल काउंसलिंग और ख़ास तौर पे ये मैरिटल काउंसलिंग वगैरह जो है, इन मौज़ूआत पे हमारे समाज में गुफ्तगू नहीं होती, तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें ये तजवीज़ हमारे सामने रखी. आप लोगों के भी हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप खुले जहन के साथ इस गुफ्तगू को अटेंड करने आए हैं. प्लीज़ डू अस अ फेवर एंड टर्न योर सेल फोन्स टू साइलेंट मोड सो दैट देयर इज़ नो डिस्ट्रैक्शन. गुफ्तगू के दौरान या बाद में जब भी हाउस ओपन हो, आप लोग उसमें ज़रूर शरीक होइएगा फॉर Q&A एंड योर रिमार्क्स. जस्ट रेज योर हैंड फर्स्ट सो दैट दिस माइक्रोफोन इज़ गिवन टू यू. उसके बिना आपकी आवाज़ जो है वो रिकॉर्डिंग में नहीं आएगी और ऑनलाइन ऑडियंस तक आपकी फिर बात पहुँचेगी नहीं. बस यही थी 2 गुजारिशात. लेडीज़ एंड जेंटलमैन, प्लीज़ वेलकम डॉक्टर नईम आफ्ताब. जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच. मैं तो पहले तो शुक्रिया करूँगा ब्लैक होल का कि उन्होंने मुझे दावत दी कि मैं ज़रा आऊँ और बोलूँ इस टॉपिक के ऊपर. ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन कराऊँ. आई एम फ्रॉम लाहौर. आई वाज बोर्न इन लाहौर. ऑल माई लाइफ आई स्पेंट इन लाहौर. स्कूल कॉलेजेस मैंने वहाँ पर ही किए. फिर 91 में मैं US चला गया और फिर 2015 में मैं इधर आ गया. फिर मैंने मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया यहाँ पर और यहाँ पे मैंने प्राइवेट प्रैक्टिस भी की और बहुत से सीखा. अपने आप से सीखा. इंसान अपने अंदर देखता है, फैमिली को देखता है, दोस्तों को देखता है और पता चलता है कि क्या ज़रूरी है, क्या क्या ज़िंदगी में क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं. और मैं जब छोटा था तो मैं अपने आप को ऑब्ज़र्व करता था कि लोग मैरिज में बहुत सफ़र करते हैं और मैंने फिर साइकोलॉजिस्ट बनना चाहता था. फिर उसके बाद समहाउ चांस मुझे मिला, मेडिकल कॉलेज में चला गया. फिर मैं साइकियाट्रिस्ट बन गया. तो ह्यूमन बिहेवियर का मुझे बड़ा शौक़ था. ख़ासकर फिर मैंने ये देखा, जब मैंने यहाँ पे प्राइवेट प्रैक्टिस की तो मैंने देखा लोग काफ़ी आते हैं यहाँ पर मैरिज प्रॉब्लम के साथ. तो उस पर फिर मैंने कोई देखा कि मैरिज से पहले क्या होनी चाहिए काउंसलिंग, कि जब आप क्या क्या चीज़ें हमें नोट करनी चाहिए जिसके ऊपर हमें सोचें और फिर कोई डिसीजन लें. अगर हम कोई चीज़ ख़रीदते हैं, घर लेते हैं, टोस्टर ख़रीदते हैं, कार ख़रीदते हैं, तो हम सारा चेक करते हैं कि ये घर की लोकेशन कहाँ पे है. जब भी घर कहते हैं तो कहते हैं जी लोकेशन लोकेशन लोकेशन. लेकिन मैरिज में हम देखते हैं क्या इम्पॉर्टेंट है, कंपैटिबिलिटी कंपैटिबिलिटी कंपैटिबिलिटी. यहाँ पे मैरिजेस में जो देखा जाता है कि जिसकी ज़ात क्या है, वो वालिद क्या करता है, मदर क्या करती हैं, उसका काद कितना लंबा है या वो देखने में कैसी है. लेकिन हम कुछ चीज़ें नहीं, कुछ हमें नहीं, जो मेन चीज़ें हैं उसकी पर्सनालिटी और कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए. तो वो मैं एक छोटी सी वीडियो है, पहले हम वो देखते हैं, फिर कुछ स्लाइड्स हैं वो हम देखेंगे, फिर हम क्वेश्चन आंसर्स होंगे और इस तरह से है. आपके लिए आप में कोई सवाल हो अभी मेरे लिए तो बताएं. चलें पहले वीडियो देखते हैं, देन वी विल गो टुवर्ड्स दैट साइड. थैंक यू वेरी मच. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं सेफ मैरिजेस विद डॉक्टर नईम आफ्ताब. हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साहब. डॉक्टर नईम साहब साइकियाट्रिस्ट हैं और सबसे पहले हम इनके इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं और फिर हम इनसे ये पूछते हैं कि सेफ मैरिजेस प्रोजेक्ट का ख्याल इनके जहन में किस तरह आया.
السلام علیکم سر. السلام علیکم, تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می. تو سیف میریجز کا ہے بیسیکلی اٹس لائک اے پری میریٹل ایویلویشن. تو اس میں یہ تھا کہ ہم کیوں نہ پری میریٹل ایک کریں, ایک ایسی چیز ڈیولپ کریں جس کے اندر لوگ ایک دوسرے کو جانیں اور وہ ایک اچھا ایک ایجوکیٹڈ ڈیسیجن لے سکیں, کہ جس سے ان کو پتہ چلے کہ جی وہ کیا کیا ضروریات ان کو ہے جس کی وجہ سے وہ اچھی زندگی اور اچھی سکسیزفل ہیپی میرج گزار سکیں. بالکل. تو خواتین و حضرات, یہاں پہ میرے ذہن میں ایک چیز آ رہی ہے کہ کچھ عرصہ پہلے حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جب بھی کسی کی شادی ہونے لگے گی تو وہ پہلے اپنا بلڈ ٹیسٹ کروائیں گے, کچھ میجر ٹیسٹ سے وہ کروائیں گے, ان کی اگر کمپیٹیبلٹی ہوگی تو دے وڈ بی الاؤڈ ٹو گیٹ میرڈ. تو کیا یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہی تھی؟ obviously not in a psychological way, لیکن فزیکل ایسپیکٹ جو اس کا ہے. ہاں بالکل, اس میں بھی ہے کچھ ایسی کنڈیشنز ہیں, خاص کر جس طرح ہم لوگ بہت سے ہمارے کلچر میں ہے کہ جی ہم دیکھتے ہیں کہ جی یہ ہم بھٹیوں میں شادی کریں, سید میں اس طرح سے کر کے نا, جو ایتھنیسٹی کے لحاظ سے یا ان کی جو برادری سسٹم میں, تو اس میں کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ریسیسو جین جسے کہتے ہیں کہ, اور وہ جب شادی کرتے ہیں تو وہ پھر بیماری آ سکتی ہے. اس طرح جوئش میں بھی ہے, اشکنازی جوز ہوتے ہیں, ان کے اندر کچھ بیماریاں ہیں اور بلڈ کی ڈیزیزز ہیں, تو کچھ لوگ کرتے ہیں کہ اس میں آپ کا چیک اپ کیا جائے. یہ بالکل ایک اچھا کانسیپٹ ہے اس کا. بالکل ٹھیک سر. تو ہم جو ہمارا پروجیکٹ ہے اس میں ہم کیا ایویلویٹ کرتے ہیں شادی سے پہلے؟ ہاں, اس میں کوئی 5 لیولز ہیں ہمارے. ایک سائیکو سوشل ہے, ہے فزیکل ہے, ایموشنل ہے, سیکشل اور فائنینشیل. یہ 5 لیولز ہیں. سیکشل پہ بات کریں سر؟ بالکل بات کر لیں. ہاں نہیں سر, پلیز کنٹینیو. ٹھیک ہے. تو سائیکو سوشل میں ہم سب سے پہلے یہ کریں گے کہ ہم کمپیٹیبلٹیز چیک کرتے ہیں کہ لائک این ایکویریم, کہ اگر آپ جب جس طرح ایک مچھلی ہوتی ہے, اس کو جب کسی آپ رکھتے ہیں کسی دوسری میں تالاب میں, تو وہ مچھلی جو ہے وہ باقی اس طرح کی ہوں, ورنہ تو اس کو کھا جاتی ہیں مچھلیاں. تو اس لیے اسی طرح سے انسان کا بھی یہ کہ جب وہ کسی جگہ جاتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ کیا میری کمپیٹیبلٹیز ہیں یا نہیں. تو اس میں ڈفرینٹ ہیں, سائیکولوجیکل ہے, پرسنالٹیز ہیں, جس طرح ڈفرینٹ پرسنالٹیز ہوتی ہیں, نارسسسٹک ہے, پیرانوائڈ ہیں, بارڈر لائن, اور بہت سی ڈفرینٹ پرسنالٹیز ہیں, اوائڈنٹ ہے, obsessive compulsive, کچھ پرسنالٹیز ہوتی ہیں جو لوگوں کو نہیں پتہ چلتا اور نہ ہی وہ پوچھتے ہیں نہ چیک کرتے ہیں. اور ایڈکشن کا ہمارے آپ کو پتہ بہت سارا مسئلہ ہے, لوگوں کو ڈرگ ایڈکشن کا بھی کافی چیزیں آ جاتی ہیں. تو یہ ہماری پھر اس کے سوشل, کہ وہ لوگ کس طرح رہتے ہیں, کیا ان کا رہن سہن ہے, کیا آپ اس کے اندر آپ ملیں جلیں, دو پیپل گیٹ ٹو نو ایچ ادر, کہ جی کیا پلان اس طرح سے کریں. اور پھر آ جاتا ہے ایموشنل, کہ جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ جی لوگوں کو اینگر مینجمنٹ اور اس طرح کی چیزیں, جذبات کا جو ایموشنل آئی کیو, کہ آپ ایموشنل ہینڈل کیسے کرتے ہیں, کہ آپ کو غصے پہ کنٹرول ہے یا نہیں ہے. تو اس طرح کی ڈفرینٹ چیزیں ہیں. ایک اور بڑا کامن چیز ہے جو کہ سائیکو سوشل میں ویسے آتا ہے, جوکاسٹا کمپلیکس, کہ جس میں مدر اور سن کا ریلیشن شپ بہت مضبوط ہوتا ہے. تو جو لڑکی نہیں آتی ہے وہ سمجھتی, وہ بہت اس کے لیے ایک ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے کہ جی وہ ریلیشن شپ قائم کرنا ہے. تو اس کے اوپر کافی پرابلم جو بڑی کامن ہمیں کمپلینٹس آتی ہیں, اس کے اوپر یہ اس کا ہم کریں گے. تیسرا ہے فزیکل, کہ ہم نارملی کسی کو ہم کرتے ہیں ایویلویٹ تو فزیکل بیسس کے اوپر, تو کیا وہ تو وی نیڈ ٹو گو بیانڈ دیٹ, کہ جی کیا وہ اس کی پرسنالٹی یا اور چیزیں ہیں, اس کے خیالات ہیں, فیلنگز ہیں, اس کے اوپر ہم فوکس کر سکیں. ٹھیک ہے, بیوٹی بھی ٹھیک ہے فزیکل, لیکن وہ بھی آپ یو نیڈ ٹو گو بیانڈ دیٹ. پھر جو آپ نے سوال پوچھا سیکشل والا, اس میں ڈفرینٹ چیزیں ہم چیک کرتے ہیں, جس طرح سیکشل اورینٹیشن ہے. اب بہت سے آل اوور دا ورلڈ, یہ کوئی صرف سیف میریجز جو ہے یہ صرف پاکستان میں نہیں اپلائی ہوتا, بلکہ اس گلوبل کائنڈ آف اے تھنگ, کہ جس میں آپ امریکہ ہو یا کہیں بھی ہو سکتا ہے. سیکشل اورینٹیشن میں جس طرح آج کل LGBT کمیونٹی ہے, ٹرانسجینڈرز آتے ہیں, گے ہیں, لیزبینز ہیں, وہ سیکشل اورینٹیشن کے مطابق پھر ہم ان کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ جی آپ کیا کریں. اور پھر اس کے علاوہ اور سیکشل اس میں اراؤزل کی پرابلمز ہیں, اس میں امپوٹنسی ہے, اور اس طرح ڈفرینٹ ٹائپ آف پرابلمز ہیں جن کو لوگوں کو نہیں ہوتا. ایک سیکشل ایڈکشن کا ایک مسئلہ ہے, یا پون ایڈکشن وغیرہ آ جاتی ہے, اس کو بھی ہم اس میں کر سکتے ہیں. اور پھر آتا ہے فائنینشیل, جو ایک اور بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے, کہ جس میں لوگوں کی فائنینشیل, جس طرح یہاں پہ کافی کامن میں نے دیکھا ہے, جو عورتیں کمپلین کرتی ہیں کہ جی میں ڈاکٹر بن گئی, میں انجینئر بن گئی, میں نے یہ کیا, ڈفرینٹ بہت
وہ ایجوکیٹڈ ہوتی ہیں لیکن ان کو لوگ کہتے ہیں جی آپ نے کام نہیں کرنا. تو اس میں یہ کہ آپ کا جو بندہ جو ہے اس کو ایک تو اس کے سکلز آپ ختم کر رہے ہیں اس انسان کے, اور دوسرا ہے وہ اکنامکلی ڈپینڈنٹ ہو رہی ہے آپ کے اوپر, جبکہ مہنگائی کا دور ہے, دونوں لوگوں کو کام کرنا چاہیے اور اس کے سکلز بھی ڈیولپ ہوں, اس کی سیلف اسٹیم ہو, اکنامکلی انڈیپینڈنٹ ہو اور وہ گرو کرے, ناٹ کہ آپ اس کو کہہ دیں کہ جی آپ بالکل ہی آپ گرو کرنا بند کر دیں اور میں کماؤں گا, جبکہ اور ایک تو یہ اسپیکٹ ہے. دوسرا ہے کہ منی اسپینڈنگ سکلز, کچھ لوگ بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں, کچھ لوگ کم کرتے ہیں, اس کی وجہ سے بھی لوگوں کی کافی پرابلمز آتی ہیں کہ وہ اور کیوں خرچ کرتے ہیں, کوئی شاپنگ ایڈکشن ہے, کیا ہے. تو اس طرح کی ڈفرینٹ کے پیسے کس طرح خرچ کرنے ہیں اور فائنینشیل مینجمنٹ, تاکہ اس طرح کی چیزیں ہم ان کو پہلے تھوڑا سا گائیڈ کر سکیں کہ ہم یہ ڈفرینٹ لیولز کے اوپر آپ بیسیکلی ہم لوگوں کو کہیں کہ آپ سوچیں اس چیز کے بارے میں اور آپ ایک ایجوکیٹڈ ڈیسیجن لیں. ایک ہے پھر ہم جو اس میں ہے فائنینشیل ریڈینس, میرج ریڈینس, کہ آپ ریڈی ہیں آپ کے کیا واقعی ہی, کیونکہ میرج از لائک اے پروجیکٹ اور اس میں اس لائک کہ جاب کی طرح اس کے اندر کہ آپ کیا وہ ریڈی ہیں کہ یا نہیں. جس طرح میں امریکہ میں گیا تو میں دیکھا تھا لوگ 10 سال سے اکٹھے رہ رہے ہیں, تو میں نے کہا آپ میرڈ ہو, کہتے نہیں. میں نے کہا کیوں, کہتے I'm not ready for it. تو یہ میرے لیے بالکل ایک نیا سی چیز تھی کہ یہ کیا بات ہے کہ I'm not ready for it. تو مجھے نیا تو نہیں سمجھا, لیکن اب میں سوچتا ہوں کہ کیوں, وہ کیا وجہ تھی. وہ یہی ہوتا ہے ڈفرینٹ لیولز پہ ان کی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ میرج کو وہ ایک اور سوسائٹی ہے جہاں پہ میرج کا کانسیپٹ ذرا فرق ہے, وہ بہت اویئرنیس کے بعد وہ ایک ڈیسیجن لیتے ہیں کہ جی ہاں اب میں اس پروجیکٹ کے لیے یا میں اس کے لیے اب میں تیار ہوں. تو یہ ایک اس کا میں نے آپ کو ایک چھوٹا سمرائز ذرا کیا. بالکل. تو خواتین و حضرات, جب میں نے سنا تھا کہ یہ سیف میرج پروجیکٹ کے نام سے کوئی چیز ہے تو میں سنتے ہی سمجھ گیا تھا کہ یہ لوگوں کو شادی سے روکنے کے لیے کوئی پروجیکٹ بنایا گیا ہے. تو پھر اتنی ساری ایویلیویشن ہے تو میرے خیال ہے زیادہ تر ہمارے پاکستانی بھائی انکار ہی سمجھیں, میرا خیال ہے, کیونکہ میرے جتنے بھی جاننے والے ہیں جن کی شادی ہوئی ہے, اسپیشلی جن کی ارینج میرج ہوئی ہے, سر مجھے تو یہی دیکھنے میں نظر آیا ہے کہ ان کے مسئلے بہت زیادہ ہیں. مطلب یعنی کہ خاتون کو یہ مسئلے ہوتے ہیں کہ بندہ ٹائم نہیں دے رہا. کچھ میرے دوست ہیں جو سارا دن گھر سے باہر رہتے ہیں دوستوں کے ساتھ, اور یہ والے مسائل. پھر آبویسلی آپ نے جتنے یہ فائنینشیل اسپینڈنگ ایشوز, یہ سارا یہ تو آپ نے مجھے لگتا ہے میرے دوستوں کی کہانیاں اٹھا کے, میرے میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں, میں پہلے بتا رہا ہوں. آپ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ میرے نہیں, ایسا نہیں ہے. ہاں نہیں, وہ یہی ہے کہ جس طرح سے لوگوں کی کمپلینٹس سن کر تو پھر ہم نے یہ کیا, میں سائیکالوجسٹ ہیں صدف, وہ ہم پھر وہ ایویلویٹ کرتی ہیں, چیف سائیکالوجسٹ, وہ پھر ایویلویٹ ان کے سے بھی ان کے پاس کافی وہ تھراپی کے لیے لوگ آتے ہیں, میرے پاس آتے ہیں. پھر وہ ڈفرینٹ جو پرابلمز ہیں ان کو پھر ہم نے دیکھ کے ہی سوچا کہ کیوں نہ ہم شادی سے پہلے ان کی کمپیٹیبلٹیز ہوں یا ان کے اندر جو ان کی ہے اسٹرینگس اور ویکنیسز کو ان کو بتائیں کہ ان کی کیا وہ کن چیزوں پہ ورک کر سکتے ہیں تاکہ وہ ایک ہیپی میرج گزار سکیں. اور اس میں اس طرح کی بات, کیونکہ میرج تو ایک ہے خوشی کا نام ہے کہ آپ اچھی زندگی انجوائے کریں. تو وہ ڈاکٹر صاحب نے بہت مزاحیہ بات کر دی یہاں پہ کہ شادی ایک خوشی کا نام ہے. خواتین حضرات, میں نے ایک زمانے میں سنا تھا کہ جو ارینج میرج ہے وہ زیادہ چلتی ہے بنسبت لو میرج کے. لو میرج میں طلاقیں زیادہ ہوتی ہیں, ارینج میرج میں کم, اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جو بندہ اپنی مرضی سے شادی نہیں کر سکا وہ اپنی مرضی سے طلاق کیا دے گا. تو کیا یہ بات صحیح ہے یا صرف مذاق ہے یہ؟ نہیں, کچھ اصل میں ہوتا ہے یہ کہ جب آپ when you fall in love you fall in love with an image, کہ جو آپ کی پروجیکٹڈ امیج ہوتی ہے کہ شاید یہ وہ لڑکی ایسی ہے, وہ لڑکا ایسا ہے, آپ کو ریئل نہیں پتا ہوتا کہ وہ کون ہے یا وہ لڑکی کون ہے یا وہ بندہ کون. یا اور تو انٹرسٹنگ چیز ہے کہ اس کے ساتھ بالکل ایسے ہی جس طرح ہم دو بیٹھے ہوئے ہیں, اور لیکن اگر آپ لائٹ جلائیں تو اور بہت سے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ. تو اس طرح سے انسان کے ساتھ بھی اس کے پیرنٹس, مدر, فادر, بہن, بھائی اور ان کے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں جن کا انفلوئنس ہوتا ہے اس انسان پہ. صرف اکیلے سے شادی نہیں ہو رہی ہوتی, تو وہ بھی آپ کی زندگی میں ایک آتے ہیں. تو جب بیفور میرج تو آپ جاتے ہیں ڈیٹ پہ, جا کے کسی ریسٹورینٹ میں بیٹھ گئے, آپ نے دونوں نے کافی منگوائی, کھانا کھایا, کوئی تھوڑی باتیں شاتیں کی. لیکن جب when you get into marriage پھر وہ سارے لوگ سامنے آ جاتے ہیں. تو پھر آپ وہ جو کہہ رہے ہیں نا, پھر وہ سارے لوگوں کی انٹرفیئرنس کی وجہ سے آپ کو
یہ پرابلمز پھر آپ فیس کرتے ہیں اور پھر وہ تھوڑی سی اس میں ڈیفیکلٹیز آ جاتی ہیں. اور پھر یہاں پہ ویسے یہ بھی تو ہوتا ہے نا، صحیح بات ہے، ایک چین چل رہی ہوتی ہے فیملیز میں ٹربلڈ میرجز کی، تو ساس کو یہ ہوتا ہے کہ انجی پڑھیں تو انجی پڑھاواں گے. بالکل تو صحیح. وہ اسی وہی والا حال رکھتی ہے، کیونکہ ساس بھی کبھی بہو تھی. ہاں بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. ساس کا یہ کہ وہ ذرا یہ ہے کہ جس طرح وہ جو میں نے ذکر چکوسٹا کمپلیکس کی بات کی، کس طرح ایڈوپس کمپلیکس ہوتا ہے لو فار دا مدر، جی. لیکن اس کو اپوزٹ آپ کریں کہ مدر کا لو، انٹینس لو فار دا سن، تو وہ اکٹھا بہت زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے کہ وہ سمجھتی کہ یہی میرا اثاثہ ہے، یہی میرا ریٹائرمنٹ پلاننگ ہے، یہی میرا سب کچھ ہے، اور وہ نئی جو لڑکی آ رہی ہے وہ سب کچھ چھین لے گی. تو اس کا یہ انسیکیور، سم ٹائم دے آر ویری انسیکیور نیگلیکٹڈ مدرز، جن کی وجہ سے وہ دے فیل ویری انسیکیور اور وہ زیادہ جڑ جاتی ہیں، یا کچھ ان کی اپنی کچھ پرسنالٹی ایشوز ہیں جس کو ہم ڈفرینٹ نارسسزم کہہ دیں، بارڈر لائن ڈفرینٹ فیئر آف ابینڈنمنٹ ٹائپ چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ مدر اس طرح سے بیہیو کرتی ہے. تو لڑکی کو تو نہیں پتہ ہوتا. تو اس طرح سے ڈفرینٹ پرسنالٹیز اس میں آتی ہیں مختلف قسم کی. اب جس طرح ہے، میں نے دیکھا کہ بہت سی لڑکیاں امریکہ گئیں کہ جی ڈاکٹر ہے، اور لیکن وہ obsessive compulsive workaholic ہے، صبح جاتا ہے رات کے 11 بجے واپس آتا ہے، وہ تو اویلیبل ہی نہیں ہے. تو اس لیے سے وہ دے فیل وہاں پہ جا کے پیسے تو آ رہے ہوتے ہیں لیکن دے گیٹ بورڈ، دے فیل نیگلیکٹڈ کہ جی مجھے وہ تو ایک میری تو وہ تو بندہ اویلیبل ہی نہیں ہے. تو اس طرح کی ڈفرینٹ ٹائپ آف چیزیں اس میں آ جاتی ہیں جو لوگوں کو پہلے اویئرنیس میں نہیں ہوتی. بالکل. تو خواتین اور حضرات، اس سے مجھے ایک بات یاد آئی ہے کہ ایک دفعہ ایک لڑکی کی شادی ہوئی کسی امیر لڑکے سے، گاؤں کی لڑکی تھی، تو وہ اسے پیرس لے گیا جس طرح ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے. تو پیرس میں وہ بڑے شاندار ہوٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو کال آئی ہے لڑکی کے گھر سے، اور لڑکی نا منہ بنا کے بیٹھ گئی ہے. لڑکی نے پوچھا کیا ہوا ہے، تو وہ رونے لگ گئی. اس نے کہا بتاؤ کیا ہوا ہے. کہتا گھر والے سارے ٹیوب ویل پہ اکٹھے ہوئے ہیں، تربوز کھا رہے ہیں، موجیں لگی ہوئی ہیں، اور میں یہاں ذلیل ہو رہی ہوں. تو یہ تو ساری پرسپیکٹیو کی بات ہے. تو خواتین اور حضرات، یہ ہمارا پہلا ایپیسوڈ تھا، بڑا انفارمیٹیو رہا. آپ کو ایک جنرل پرسپیکٹیو مل گیا کہ بیسیکلی یہ سیف میرج پروجیکٹ کیا ہے. تو اگلی ایپیسوڈ میں ہم اسے مزید ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. پہلی ایپیسوڈ سے میں یہ سمجھ گیا ہوں کہ کام بہت مشکل ہے. اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی اور کوئی مجبوری نہیں ہے تو اگلی ایپیسوڈز نہ دیکھیں اور شادی نہ کریں. لیکن اگر تو آپ کی شادی ہوگی ہے تو اگلی ایپیسوڈ ضرور دیکھیں. اگر بہت زیادہ پریشر ہے شادی کا، جس کی کافی وجوہات ہو سکتی ہیں، اوائڈ بھی کی جا سکتی ہے، لیکن کرنی پڑی ہے تو اگلی ایپیسوڈ ضرور دیکھیں. لیکن بچو، جنہیں بچ سکتے ہو بچو. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ. میں سوری آپ کے میں سلائڈز ہیں نا وہ ہم کریں گے، دیکھیں گے. آپ کے پاس کوئی کویشچنز ہوں یا کوئی کسی قسم کا کامنٹ ہو بیفور وی گو ٹو دا سلائڈس؟ چلیں ٹھیک ہے. اچھا یہ ہے ایک تو میں جیسے کہتا ہوں، میں نارملی میرا ٹرننگ پوائنٹ تھا لائف میں when I started when I learned about mindfulness. It's my favorite topic جس کو میں mindfulness is, anybody knows what mindfulness is? Being in the present moment without judgment. کیونکہ I was very judgmental. مجھے نہیں پتہ چلتا کسی کو دیکھنا، جج کرنا. ہم آس پاس ہم لوگ بہت ججمنٹل ہوتے ہیں کسی کے بارے میں. اگر کسی نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کسی نے کوئی ہمیں اچھا نہیں لگ رہا ہوتا ہے. جی ہاں وی ٹرائی ٹو جج دیٹ پرسن کہ جی اس کا یہ ہے، اور اس کو ہم وی آر ویری ہائپر، آئی مین وی آر افریڈ آف ججمنٹس آلسو اینڈ وی آر ہائپر ججمنٹل. So I stopped judging people. So then I had a clear picture of who we are کہ جتنا کسی کو جانیں اس کے بعد آپ تھوڑا تھوڑا جانیں، اور ایک بلینک پکچر کی طرح دیکھیں، اور پھر اس پہ ایک کینوس پہ آپ تصویر بنائیں اس کی، تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ انسان کون ہے. تو یہ ایک ڈاگ ہے جس کی بالکل کلیئر ہے، اور وہ بندہ اس کے دماغ میں بہت ساری چیزیں ہیں. تو یہ ایک میری فیوریٹ سلائڈ تھی جس کا میں کہوں گا کہ جو ارینج میرج ہے اٹس لائک آئی وڈ کال اٹ ویری ویری جس میں بالکل نہیں پتہ ہو، اٹس لائک اے مائنڈ لیس میرج. اور جو ہوتی ہے جو آپ کسی کو جانتے ہیں تو اٹس مور لائک اے مائنڈ فل میرج. دس از دا ڈفرینس. آگے نیکسٹ پہ چلے جائیں. یہ کچھ میں نے سلائڈس بنائی تھی لوگوں کے لیے. ڈرتے ہیں لوگ کہ آئی ایم ناٹ ریڈی ٹو ٹیک responsibility of having kids. How would I travel anywhere wherever I want? Having wife and her family is a big responsibility. It's a huge commitment. یہ لوگوں کے جو ینگ لوگ ہیں ان کے یہ ڈر ہیں.
اس کے اوپر کہ یہ لوگ اس طرح سے ڈرتے ہیں. رننگ اوے فرام یور فیئرز وڈ ناٹ ریزالو دیم, گیٹ یور پری میریٹل کاؤنسلنگ ٹوڈے. کہ کیا کیا ڈر ہیں آپ کے, پھر آپ اس سے بات کر سکتے ہیں, آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ جی یہ میرے ڈر ہیں, کہ کس کو ہم کیسے اپنے جو خوف ہیں اس کو آپ نے کیسے اب کسی میرج کاؤنسلر کے پاس جا کے بات کر سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے میں ڈرتا ہوں یا ڈرتی ہوں. تو وی کین ٹاک اباؤٹ اٹ. سو نیکسٹ اسٹیپ 5 سائیکو سیشل ایویلویشن ہے, لیک آف پرسنل گروتھ, نارسسزم. یہ کوئی تھوڑا میں آپ کو تھوڑا ذکر کروں گا اس کا, کہ جو خاص کر جو میں نے پرسنالٹیز کا ذکر کیا کہ بہت ساری پرسنالٹیز ہوتی ہیں. تھوڑی ایگزامپلس دوں گا آپ کو کہ میں جب چھوٹا تھا تو میری کزن کی شادی ہوگی کسی بہت امیر آدمی سے, تو ہی ہیڈ دس تھنگ اباؤٹ کہ وہ بہت سی چیزیں خریدے گا, اس کو لے کے دیتا تھا. دین ہی یوز ٹو ڈیگریڈ ہر. ہاں مجھے یاد ہے کہ ہم کسی ایک سنیما ہال میں گئے تو وہاں پہ آج سے 25-30 سال پہلے باکسز ہوتے تھے, تو اس میں ہم بیٹھے ہوئے تو ہی اسٹارٹیڈ یورینیٹنگ ان دا باکس. تو میں نے کہا یہ کیا چکر ہے. تو میں بہت چھوٹا تھا لیکن کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے شوق تھا بڑا یہ ہیومن بیہیویئر کا, تو میں نے پھر بڑا ہو کے پھر میں نے یہ سائیکائٹرسٹ بنا, اور پھر مجھے تھوڑا ہوا کہ پیپل ہیو ڈفرنٹ کائنڈ آف پرابلمس. اب جس طرح جب پاکستان میں پریکٹس کر رہا تھا تو جس طرح سائیکیٹرک پرابلمز ہیں, بائی پولر ہے, اسکیزوفرینیا ہے, او سی ڈی ہے. جس طرح کوئی ایک تھی فیمیل, ان کی شادی ہو گئی کسی کوئی شی واز این ایئر لائن میں تھیں, شی واز اے کیبن کرو, کہ ان کے کسی باس نے کہا جی آپ کسی بندے سے شادی کریں. بہرحال نائس شادی تو ہو گئی. شی واز اے ویری انوسینٹ وومن. ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ بندے کو اسکیزوفرینیا ہے, اور وہ بندہ جو تھا نہاتا نہیں تھا, برش نہیں کرتا تھا, کوئی جاب نہیں کرتا تھا, کسی کو قریب نہیں اس کے آنے دیتے, اس کو کسی کو آنے دیتا تھا, بس ادھر بیٹھا رہتا تھا, ہر وقت اے سی کی طرف دیکھتا رہتا. تو وہ شی ٹرائی ٹو ٹیک کیئر آف ہم, لیکن وہ نہیں پسند کرتا تھا اس کو کہ مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے. تو وہ ایک دن وہ کئی اپنے میکے تو پیچھے سے بڑا خوش ہوا کہ شکر ہے وہ چلی, کیونکہ دے ڈونٹ وانٹ ٹو بی ٹریٹڈ. تو اس طرح کی تھیں. پھر اس طرح اور ایک تھی میرے پاس, ایک لوگ آئے, کوئی بندہ کہ جی میری بیوی ہے, وہ میں نے اس کو بہت امیر آدمی تھے وہ لوگ, کہ میں اس کو بڑی سیریں کروائیں, اس کو دبئی لے کے گیا, لنڈن لے کے گیا, لیکن وہ خوش نہیں ہوتی, اس کو کسی چیز میں انٹرسٹ نہیں ہے. تو میں نے جب اس کا دیکھا تو بیسیکلی دیر از اے پرسنالٹی کالڈ اسکیزوئڈ پرسنالٹی, in which people have zero interest in anything. کوئی ان کو کپڑے پہ کوئی شوق نہیں ہوتا, کوئی ان کو کسی قسم کے کوئی اسپورٹس کا شوق نہیں ہوتا, میوزک کا شوق نہیں ہوتا, کسی چیز کا بھی سیکشول بیہیویئر کا کوئی شوق نہیں ہوتا ان کو. تو میں نے پھر ان کو کہا کہ جی ان کے ساتھ تو یہ پرابلم ہے, تو کیونکہ پرسنالٹی از این انگرینڈ تھنگ, اس کو آپ اتنا ایزیلی چینج نہیں کر سکتے آپ. تو پھر میں نے ان کہتے جی آپ ہمیں لیٹر لکھ کے دیں. اب میں نے کو لکھ تو لیا ان کو لیٹر کہ جی شی ہیز اے اسکیزوئڈ پرسنالٹی. تو وہ مجھے اگلے دن لائر کا فون آیا کہ جی ڈاکٹر صاحب آپ نئے آئے ہیں یہاں پر, تو آپ یہ نہیں کر سکتے, آپ یہ چینج کریں لیٹر, آپ کو پھر کورٹ میں جانا پڑے گا, کیونکہ آپ نے کہا کہ جی ہماری بیٹی کو آپ نے پاگل ڈکلیئر کر دیا. تو پھر میں نے اس کو تھوڑا سا کیا کہ بھی میں نے یہ تو یہاں پہ, کیونکہ پاکستان میں کسی چیز کے ہم مینٹل ہیلتھ سے بہت ڈرتے ہیں کہ شاید کہ اٹس آل رائٹ اف somebody has schizoid personality یا کوئی بھی ہو, اور تو اس میں کوئی ایسی برائی تو نہیں ہے کہ اگر کوئی کہے جی مجھے ڈائبٹیز ہے یا ہائپر ٹینشن ہے یا کوئی اس طرح کی, اس میں کوئی اسٹگما تو نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ اس کو چھوڑ دیں. تو اس طرح سے ایک اور تھی خاتون میرے پاس آئیں, ان کو پین کلرز لے رہی تھیں کیونکہ ہر ہسبینڈ واز ویری سسپیشیس اباؤٹ ہر. اس کو جہاں پہ بھی فون چیک کرنے, کہاں جا رہی ہو, کدھر جا رہی ہو, تم چیک اس کا ایک چیز چیک کرتے تھے. شی کین ناٹ گو آؤٹ, اگر وہ کسی پوسٹ باہر بھی گئیں تو ساتھ جاتے تھے, اور کسی قسم کا اس پہ کنٹرول رکھا ہوتا, بہت سویئر. بیسیکلی ہی واز پیرانوئڈ, اس کو پیرانوئڈ پرسنالٹی ہسبینڈ کی وجہ سے. تو شی واز in a very beautiful house but it was more in a like a cage, جیل کے اندر آ گئیں. تو اس طرح سے ایک یہ ہے. پھر ایک نارسزم کی, وہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ نارسزم تو ایک ایپیڈیمک ہے, اٹس آل اوور دا ورلڈ, ناٹ ان پاکستان, امریکہ میں بھی ایوری ویئر. ڈفرینٹ پرسنالٹیز جو ہیں اسکیزوٹائپل ہوتی, جس میں آپ سمجھتے ہیں آپ کو چیزیں نظر آتی ہیں, آپ سمجھتے ہیں آپ کے پاس کوئی اسپیشل پاورز ہیں,
اور وہ ایک پرسنالٹی ہوتی ہے. پھر اس طرح سے میں نے آپ کو اسکیزوائڈ کا بتایا, پھر پیرانوائڈ ہوتے ہیں, پھر بارڈر لائن نارسسسٹک یہ ہیں. تو یہ کہ لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا ہے کہ وٹ دے آر گیٹنگ ان ٹو obsessive compulsive. جس طرح ایک اور تھی میرے پاس ایک اوائڈنٹ پرسنالٹی, کہ اس میں ایک فیمیل تھی, ان کی شادی ہو گئی, شی واز اوائڈنٹ, دے ڈنٹ بیکاز شی واز جسٹ وانٹیڈ ٹو بی لیفٹ alone in her room, کہ میں بس پڑھتی رہوں, اپنی بک وغیرہ پڑھتی رہوں, کسی کو میں ملوں نہ. وہ لوگ جن سے شادی ہوئی بہت سوشلی ایکٹیو لوگ تھے, لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں ان کے گھر. وہ she didn't want that کہ مجھے کوئی ملے آ کر. تو وہ لوگوں پہ بڑا سٹریس تھا. پھر اس لڑکی پہ ججمنٹس آ جاتی تھیں کہ دیکھو جی کسی کو ملتی نہیں ہے, یہ کیا کریں اس کا. تو بیسیکلی دیٹ واز ہر پرسنالٹی. تو ہم نہیں دیکھتے, ہم تو دیکھتے ہیں جی چلو یہ ہیں راجپوت ہیں یا اس طرح سے ہیں, ہم اور سپرفیشل لیول پہ دیکھتے ہیں, بٹ وی ڈونٹ لک ایٹ دیئر پرسنالٹیز. سو وی نیڈ ٹو نو ہو دیز پیپل ریئلی آر. تو یہ جکاسٹا کمپلیکس کی میں نے بات جب میں نے ذکر کیا تھا اس کے اندر, وچ از اے ویری کامن پرابلم, کہ جو ہمارے آپ نے دیکھا ہوگا ڈراموں ٹی وی ڈراموں میں بھی اس کا ذکر ہوتا ہے کافی. وین دا مدر ہیز اے ویری انٹینس لو از اے نارمل تھنگ فار اے سن. مائی مدر لوز می. وین لوز بیکم ٹو انٹینس دین اٹس اے پرابلم. سو اس کے ساتھ ایسی میرے پاس اگزامپل تھی, مجھے یاد ہے ایک تھی مدر تھی جو کہ کسی نے مجھے ریفر کیا, وہ بہت انٹینس لو تھا فار سن, کہ ان کو کراچی لے گئے اور رسیوں سے آلموسٹ باندھنا پڑا ان کو, اور وہ انہوں نے چوری سے کسی سے دے کر ٹکٹ ٹریول ایجنٹ کو لے کر تو وہ آ گئیں اپنے لڑکے کو ملنے. تو لیکن ان کے بہت زیادہ سویئر, مگر لو شوڈ بی ہیلدی لو, ناٹ ٹو مچ لو وچ بیکمس. اچھا چلیں میں اس کو ختم کر لوں پھر. چلیں میں ٹھیک ہے, چلیں میں پھر اس ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہے. تو کچھ انریلسٹک ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. ہاں کوئی نارسسزم میں یہ بھی ہے کہ بھی لوگوں کا, وہ میں ابھی آپ کا ذکر اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. انریلسٹک ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں لوگوں کی شادی سے پہلے کہ جی یہ چیزیں ہوں دونوں طرف سے. تو وہ جب نہیں ملتی ایکسپیکٹیشنز تو پھر لوگ دے ڈونٹ فیل دے گیٹ ان ٹو پرابلم. سو اس سے بہتر کہ شروع سے ہی آپ پہلے ڈاؤن ٹو ارتھ ہوں, اپنی ایکسپیکٹیشنز کو کلیئرلی ڈیفائن کریں کہ کیا کیا چیزیں ہیں, کہ پھر تاکہ پہلے لوگ اگری کریں. نیکسٹ سلائڈ پہ چلے جاتے ہیں. اچھا یہ اسٹیپس آف دس از جکاسٹا کمپلیکس وین مدر ہیز اے ویری انٹینس ریلیشن شپ ود اے سن. اب نیکسٹ پہ آ جائیں. اچھا یہ جو ہے اینگر جو ایموشنس پہ جو ہے ایموشنل لاٹ آف کنڈیشنز جو باہر کے ملکوں میں انہوں نے کیا, کہ بہت سے جو DSM بنی ڈائگنوسٹک اینڈ اسٹیٹسٹیکل مینول کے بہت سے انہوں نے دیکھے بیہیویئرز, اس پہ ایک لیبل لگا دیا کہ جس طرح سے ایک انٹرمیڈیٹ ایکسپلوسو ڈس آرڈر ہے, کہ لوگوں کو چھوٹی سی بات کی کہ جی تم نے یہ نمک کیوں زیادہ ڈالا ہوا ہے, اور اٹھا کے پوری پلیٹ پھینک دی. بہت آؤٹ آف کنٹرول بیہیویئر, اناپروپریٹ انٹینس ریئیکشن آف بیہیویئر. تو یہ لوگوں کا وہ سمجھتے ہیں نارمل کہ مجھ سے ہر وقت لوگ ان سے ڈرے رہتے ہیں کہ جی تو بہت غصے کا آدمی ہے. نارملی کہتے ہیں دل کا بہت اچھا ہے لیکن یہ غصے کا بہت تیز ہے. تو کیوں غصے کے آپ تیز ہیں؟ کیوں آپ نے اگر نمک زیادہ ڈال کے آیا تو کوئی بات نہیں, اگر استری ٹھیک نہیں ہوئی تو اٹس آل رائٹ. تو لیکن آپ اتنے غصے میں کیوں آ گئے میں, کیا پرابلم ہے؟ تو اس کا ٹریٹمنٹ ہے. اس طرح موڈ ڈس آرڈرز ہوتے ہیں لوگوں کے, ڈفرینٹ قسم کے ڈستھائمیا ہے اور ڈفرینٹ ٹائپ آف موڈ ڈس آرڈر ہوتے ہیں. جس طرح ڈس ریگولیٹڈ موڈ ڈس آرڈر ہے جس میں آپ ہر وقت اینگری موڈ میں رہتے ہیں. تو اس طرح کا وہ اگر موڈ ڈس آرڈر ہے تو اس کو آپ پہلے چیک کروا لیں. یا جو میں نے آپ کو بتایا انٹرمیٹنٹ ایکسپلوسو ڈس آرڈر وچ از ویری کامن, کہ لوگ بہت آؤٹ آف کنٹرول بیہیو کرتے ہیں. تو ابھی میں یہ اسرٹیونیس والی جو اسکلز ہے کہ میرج کے لیے اسکلز چاہیے کہ جی آپ کو ہاؤ ٹو ڈیل ود پیپل, ہاؤ ٹو ڈیل ود ہسبینڈ, ہاؤ ٹو ڈیل ود یور مدر ان لا. There are different type of skills you need. So you can learn those skills
کہ اس سے ہسبینڈ کیا چاہتا ہے یا وائف کیا چاہتے ہیں. ناٹ بوتھ آف دیم, آئی مین مین آلسو نیڈ اسکلس, کہ کیا کیا اسکلس کی ضرورت ہے. یہ تو میں بہت سپرفیشل لیول پہ آپ سے بات کر رہا ہوں, کیونکہ یو کین گو انٹو ڈیٹیلس کہ وہ کیا کیا اسکلز ہوتے ہیں جس پہ آپ کر سکتے ہیں, ورک آن بیفور یو گیٹ ان ٹو دس. اٹس اے پروجیکٹ. اور اسرٹیونیس ہے کہ بیکاز جو میں نے جو بہت دیکھا ہے یہاں پہ کہ اور خاص کر عورتوں میں کہ دے ڈونٹ نو دے رائٹس. ہم سب کا, میں بھی جو پڑھا ہوا ہوں یہاں پر ہی, کہ ہمیں اپنے رائٹس کا نہیں پتہ کہ کیا کیا ہمارے رائٹس ہیں اور ہم نو کہہ سکتے ہیں کسی چیز کو. میرے ساتھ اور جو سائیکالوجسٹ تھیں ان کے روز پریشر ہوتا تھا شادی کا, کہ شادی کرو یہ وہ, لیکن نو کہنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ہم لڑکیوں کو خاص کر بڑا بناتے ہیں اوبیڈینٹ اور نائس اور ٹو مچ سبسروینٹ, وچ بیسیکلی اینڈ اپ گیٹنگ ہرٹ. تو ان کو بیسیکلی ان کو آئی تھنک دے نیڈ ٹو بی لرن assertiveness to protect their rights, کہ اگر ان کو کوئی بلی کرتا ہے یا کچھ کہتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکیں, اپنے آپ کو assertively. اگر کوئی ان کا مذاق اڑا رہا ہے یا کچھ کہہ رہا ہے تو وہ دے کین اسٹاپ دیٹ پرسن. کیا کہہ رہی ہیں؟ ہاں, اسٹینڈ اپ فار دیم سیلوز. بالکل. تو یہ اس طرح کی ان کو ایک بیفور گیٹنگ شادی سے پہلے تو یہ assertiveness اسکلز ہے. سیئنگ نو, وہ بھی ہم جائیں گے, ایک سلائیڈ ہے میری. اور انسائٹ آف نوئنگ وٹ یو وانٹ, کہ اب چاہتے کیا ہوں, میں کیا ہوں اور میں چاہتا کیا ہوں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ میں خود کون ہوں. اور میں جب میں نے گاٹ میریڈ 30 years ago in 91, مجھے کوئی اپنے بارے میں نہیں پتا تھا کہ میں کون ہوں, اور میں وائف کو اس کی ٹرو سیلف نہیں دیکھ سکتا تھا کہ وہ ایکچوئل کون ہے. آئی ہیڈ اے پروجیکٹڈ امیج آف ہر. اور تو یہ اس طرح مجھے بلکہ ہوا ایک دفعہ کہ I became suspicious after getting married. تو میں بڑا سوچا یہ کیا ہو گیا مجھے. میں اوپنلی بات کرتا ہوں, لوگ کہتے ہیں جی آپ بڑے بہادر ہیں, آپ اس میں بہادری کی نہیں, نارمل سی چیز ہے. تو میں I went in therapy, میں اس کے گیا. تو I learned about myself کہ I had a very low self esteem, کہ میری سیلف اسٹیم بڑی لو تھی, کہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا تھا کہ شاید that she should like me, so she will go for somebody else. So then I fixed my self-esteem, then I was fine. So people with low self-esteem, that's what happens. I saw yesterday a girl, I was doing on a telemedicine, تو وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے ساری عمر میرے پیرنٹس نے مجھے کبھی لو نہیں کیا, پیار نہیں کیا. میں نے اپنے ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے سارے میں نے ایگزام پاس کیے, سب کچھ کیا, لیکن شی نیور ہگڈ می, کس می. میں نے کہا کبھی آپ کو برتھ ڈے منائی؟ کہتے نہیں, کبھی نہیں منائی میری برتھ ڈے. سو شی ہیڈ دس فیئر آف ابینڈنمنٹ. شی آلویز تھاٹ کہ ہر ہسبینڈ از گوئنگ ٹو لیو ہر, بیکاز شی ہیڈ دس ویری ویری, جسے کہتے ہیں فیئر آف ابینڈنمنٹ تھا ان کو. تو یہ کہ جو بچپن کا جو ابیوز ہوتا ہے, جو میرے پاس لوگ آتے ہیں ان سے میں پوچھتا ہوں, ہیو یو ایور بین ابیوز فزیکلی, ایموشنلی, سیکشولی؟ a lot of abuse, اسپیشلی یہ جو نگلیکٹ ہوتا ہے تو اس میں کافی ابیوز کی ہسٹری آتی ہے. تو میکنگ باؤنڈریز جو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنی باؤنڈریز کے جی اس سے آپ نے آگے نہیں بڑھنا کہ مجھے آپ ہرٹ کریں, میں انسان ہوں, مجھے آپ کوئی ہٹ نہیں کر سکتے, مجھے آپ کوئی ایسی نیسٹی بات نہیں کر سکتے. تو یہ باؤنڈریز کا بھی ہمیں کانسیپٹ نہیں ہے. تو بیفور گیٹنگ میرج دے شوڈ, ایون یو آر ناٹ اگین ٹو میرج, وی نیڈ ٹو نو دیز تھنگس. وی نیڈ ٹو بی assertive in our work, in our job. اور جہاں پہ بھی جائیں assertiveness تو آنی چاہیے, باؤنڈریز کا بھی پتہ ہونا چاہیے. تو اس میں بیسیکلی in this marriage or pre-marital counseling you grow, you learn a lot of things جو کہ ہمیں آنی چاہیے. نیکسٹ پہ جائیں سلائڈ پہ. تو اس میں یہ چیزیں میں نے آپ کو بتائی تھیں کچھ. فزیکل اپیرنس سے بیونڈ جائیں, ہم صرف یہ نہیں کہ کسی کی شکل دیکھی بڑا خوبصورت ہے لڑکی یا بندہ تو ہم کہیں جی بس اسی سے شادی کرنی ہے. سو یو ہیو ٹو لک ایٹ ادر تھنگس کہ ان کے ایموشنز, فزیکل, جو ان کے پرسنالٹی کیا ہے. اب آپ جائیں کسی کریکشنل فیسلٹی میں نیو یارک اسٹیٹ میں, جو سیریل کلرز ہیں, دے آر ویری گڈ لکنگ پیپل.
آپ کو نہیں لگے گا کہ یہ بندہ جو ہے وہ یہ بھی مرڈر کر سکتا ہے کیونکہ وہ اس کے تو منہ پہ کچھ اسکارز نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. سو لاٹ آف وومن ہو آر ویری نائس لکنگ, they are criminals. سیم تھنگ ود مین. سو یہ صرف ہم فزیکل اپیرنس پہ نہیں جا سکتے. ایک اور چیز تھی میں بھول گیا آپ کو بتانا کہ جو کئی میڈیکل میرے پاس ایک کپل ہے کہ جی صبح صبح میرے ساتھ اٹھ کے ناشتہ نہیں کرتی. تو میں نے جب دیکھا تو اس کی سلیپ ہسٹری تھی. سلیپ ہسٹری لی تو شی یوز ٹو سلیپ ایٹ اراؤنڈ 4 o'clock in the morning, کیونکہ اس کو ڈیلیڈ سلیپ فیز ڈس آرڈر تھا. کیونکہ سلیپ ڈس آرڈرز ہیں نا, کچھ 100 قسم کی سلیپ پرابلمز ہیں. کچھ جو جلدی لوگ سو جاتے ہیں 3 بجے سو کے رات کے 3 بجے اٹھ جائیں گے. کچھ نارملی ہم 10-11 بجے سوتے ہیں, صبح 6-7 بجے اٹھتے ہیں. شی یوز ٹو سلیپ 4 o'clock. اب جو 4 بجے مائلڈ ماڈریٹ سویئر ہوتا ہے سلیپ کا, اگر وہ دیر سے سوئے گی تو ظاہر ہے 12-1 بجے اٹھے گی. تو ان کو تو نہیں پتہ تھا کہ یہ سلیپ ڈس آرڈر ہے. تو یہ کہ میں ان کو کہا کہ آپ سلیپ اسٹڈی کروائیں اور اپنا سلیپ ڈس آرڈر ٹھیک کریں تاکہ آپ کی یہ میرج اور ریلیشن شپ ٹھیک ہو. تو فزیکل فٹنس میں میں وہی کہوں گا, ویٹ اپنا چیک کریں, بلڈ پریشر, ڈائبٹیز جو کہ فزیکل ہے. سلیپ ایپنیا از اے بگ تھنگ. سلیپ ایپنیا ہونا چاہیے جو میڈیکل پرابلمز آتی ہیں لوگوں کو. نیکسٹ پہ جائیں. وہ فائنینشیل کی جو میں نے بات کی تھی, انڈیپینڈنس, فائنینشیل مینجمنٹ, کہ یہ اسکلز نہیں پتہ ہوتے. کچھ لوگ بہت پیسے خرچ کرتے ہیں اور بہت ویسٹ کرتے ہیں, کماتے بہت. خاص کر امریکہ میں تو میں نے بہت دیکھا تھا, ڈاکٹرز ہیں وہاں پہ بے شمار پیسہ کماتے ہیں, ان کی بیویاں بے شمار ویسٹ کر دیتی ہیں. بڑے بڑے زبردست قسم کے پلیئرز ہوتے ہیں, بہت پیسہ آتا ہے, یا خود سے ویسٹ کر دیتے ہیں لوگ. کئی دفعہ بہت سی ایسی تھی وہاں پہ فیمیل ڈاکٹرز گئیں اور دے اینڈ اپ ہیونگ بینکرپسی بیکاز دے گاٹ میرڈ ٹو اے رانگ پرسن, اور وہ بندہ سب پیسے سے لے کے اس کے بینکرپٹ کر کے ان کو they were on the street. تو یہ کہ you have to be very careful with this کہ فائنینشیل. نارملی شادی سے پہلے ہی لوگ فائنینشیل چیزوں کو پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کی فائنینسز کیا ہیں, آپ کی کیسے آپ مینیج کریں گے, کیا آپ کا اسٹائل کیا ہے خرچنے کا, اور اس قسم کی چیزیں. نیکسٹ پہ جائیں. یہ ایک اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو میرے پاس آتے تھے پیشنٹ, کبھی کبھار آتے ہیں, مجھے ٹرانسجینڈرز کافی کال کرتے ہیں بیکاز آئی ہیو اے کلینک وچ از LGBT سارٹ فرینڈلی کلینک. میں سوچتا ہوں یہ ایسے لوگ ہیں جو کہ جس کو کوئی نہیں ٹچ کرنا چاہتا, بیچارے تکلیف میں ہیں, پین میں ہیں, تو ان کو آئی لسن ٹو دیم. اور میں اس کی جینڈر ڈسفوریا از اے نیو ڈائگنوسس کے جو میل سے فیمیل بن جاتے ہیں, اور میل ان اے فیمیل باڈی اور فیمیل ان اے میل باڈی. اور یہ لوگ مجھے کہتے ہیں جی میں نے شادی کر لی, میں بہت بڑا ایک ہوں, آرٹسٹ ہوں, یا ایک بندے کا مجھے ڈیزائنر تھا وہ, اور اس کی ہی واز گے, اور اس کی شادی کر لی. ہی وینٹ ان ٹو ڈپریشن بیکاز اس کی مدر نے کہا نہیں کوئی بات نہیں تم کر لو. پھر بتا نہیں سکتے پیرنٹس کو لوگ اپنے پیرنٹس کو کہ جی میں گے ہوں, اس طرح کی چیز. اور پھر یہ کہ دونوں کی بڑی پرابلمز آ جاتی. اس کی میں نے ویڈیو بھی فیس بک پہ ہے, کیونکہ لڑکی سمجھتی ہے میرے میں انٹرسٹیڈ نہیں, شاید میری شکل اچھی نہیں ہے, یا میں اچھی بیوی نہیں ثابت ہو سکی. اس کو نہیں پتہ کہ یہ تو گے ہے بھائی, یہ تو انٹرسٹیڈ ہی نہیں ہے آپ کے اندر. اور وہ پھر چاہے باہر جاتی تو اس کو اور پسند کرتا ہے اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے. تو سو دے گیٹ ان ٹو دس ایکسٹرا میریٹل افیئرز اینڈ تھنگس لائک دیٹ. سو اٹس بیٹر کہ آپ بفور دا میرج یو کین آسک دا پرسن وٹ از یور سیکشل اورینٹیشن. اس میں کوئی برائی نہیں ہے, آپ پوچھ سکتے ہیں کسی کو. اور کئی میں موویز ان کو ریکمینڈ کر دیتا ہوں. کچھ انڈین موویز ہیں, کچھ ادھر ادھر کی موویز ہیں, وہ آپ یہ مووی دیکھیں. کچھ مجھے فون آیا کسی لڑکی کا, وہ اس کو تھا ٹرانسجینڈر تھی, تو اس کے بھائی کا آسٹریلیا سے فون آیا. میں ان کو کہا کہ آپ فلانی مووی دیکھیں, ان کو ایجوکیٹ کرنا پڑتا ہے. کئی پیرنٹس بڑے اوپن مائنڈیڈ ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں ہمارے بچے کے ساتھ یہ پرابلم ہے, اور پھر اس کو کہتے ہیں ہاں شروع سے چھوٹی سی تھی تو لڑکوں کی طرح بیہیو کرتی تھی, تو اس کو ہم نہیں شادی کرنے دیں گے.
سیکشل ڈیزائر ڈس آرڈر ہے. کچھ لوگوں کی ڈیزائر جو ہوتی ہے لڑکوں کی, آدمیوں کی, عورتوں کی, بہت ویری کرتی ہے. سم پیپل ویری ہائی سیکشل ڈیزائر, سم پیپل ہیو ویری لو سیکشل ڈیزائر. سو اف یو, اب خیر ہمارا کیونکہ کنزرویٹو کلچر ہے, اس کو ہم زیادہ اس کو ایکسپلور نہیں کر سکتے اس ایریا کو, لیکن باہر کے کلچرز میں یہ چیزیں کافی اس کو یہ دیکھتے ہیں. اور پھر ہاں میں نے یہ سیکشل پین کی میں بات کروں گا. اور اب نیکسٹ سلائڈ پہ جائیں. ہاں, دا فیمیل سیکشل انٹرسٹ اراؤزل ڈس آرڈر, کہ جو لگ کے کہتے ہیں کہ جو بہت سی ہم کیونکہ سائیکالوجسٹ میں پاس ہیں تو ہم سے اس چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں. لاٹ آف ٹائم وین یو ڈونٹ گیٹ سیکشلی اراؤزڈ بائی سم بڈی, یو لائک دیٹ پرسن بٹ یو آر ناٹ, کہتے ہیں سیکشل وائب نہیں آ رہی. تو یہ ہے. یہ ایک اور بڑا انٹرسٹنگ چیز ہے کہ میں شکاگو میں تھا تو میں نے ایک گائناکالوجسٹ تھیں جو ان ویٹرو فرٹیلائزیشن کرنے کا, میں نے کہا وہ میری ہیں, وہ ٹک ٹاک پہ بھی ہیں, ڈاکٹر اسماء احمد, تو وہ اس کی ان ویٹرو فرٹیلائزیشن کرتی ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں کوئی انٹرسٹنگ کیسز کیا آتے رہتے ہیں. تو انہوں نے مجھے بڑا بتایا ایک انٹرسٹنگ کہ یہ جو ہے جینیٹو پیلوک پینیٹریشن پین ڈس آرڈر از ویری کامن ان پاکستان, بنگلہ دیش اور انڈیا میں, کہ جس میں فیمیل آر افریڈ آف having been penetrated by a male, so they end up having in vitro fertilization. اس قسم کا کیس میرے پاس جب گرکی میں تھا تو ادھر بھی ایک میرے پاس ایک عورت آئی تھی تو جو کہہ رہی تھی کہ I fell in love with that person, بہت اچھا تھا, لیکن after the marriage she was not allowing she was not allowing the other person to enter her because she was afraid. So تو اس کی وجہ سے کافی ان کو پھر she was lot in a stress. اس بندے نے کہا کہ جی آپ اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر ہماری میرج ختم ہو جائے گی. there is a treatment for that. تو صحیح ہے کہ آپ اس کو, یہ بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے. نیکسٹ پہ جائیں. ہاں یہ میں نے ایک ایسے بنایا تھا کہ ہم جب خیر شروع میں ہی فلائٹ ہونی چاہیے, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ہم جب دیکھتے ہیں نا رشتہ پروفائل میں تو جی نام ہے بٹ ہے, جی کاسٹ جیٹ ہے, 5 feet 4 8 28, کمپلیکشن فیئر, سنگل, پروفیشن میڈیکل آفیسر, ریلیجن اسلام, سنی, پاش ایریا آف سٹی, سیم تھنگ ود وائل, ایجوکیشن MBA, جٹ, 5'11", 833, اسسٹنٹ ڈائریکٹر, ریلیجن اسلام, سنی, کینیڈین پرماننٹ ریزیڈنٹ, یہ سارے ہم پروفائل. لیکن مین چیز دا مڈل, فیملی کمپیٹیبلٹی, پرسنالٹی کمپیٹیبلٹی, ہاؤ ڈز ہی مینیج ہز اینگر, وہ چیز ہم چیک ہی نہیں کرتے. جو مین کمپیٹیبلٹی والی چیزیں ہیں وہ تو ہم چیک نہیں کرتے, ہم وہ سائٹس پہ ہم بہت سپرفیشل لیول پہ دیکھتے ہیں. لیکن مین جو چیز ہے وہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ کیا یہ کمپیٹیبل ہیں ود ایچ ادر. میری کزن ہے کینیڈا میں لگتی, شی لائکس ٹو ڈرنک, اور اس کی شادی ہوگی ایک بندے کے ساتھ ہو ہیٹس ڈرنکنگ. سو اس نے بات ہی نہیں کی, دے اینڈڈ اپ ہیونگ اے ڈیورس. اف somebody is very conservative, you should marry a conservative person. تو میری بیٹی ہے, she got پہلے وہ 911, she's 28, she just وہ جب تھی بڑی ہو رہی تھی اسکول امریکہ میں تو انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ جو وائٹ لوگ تھے they were very had this they were bullying, started bullying ہونی شروع ہو گئی for people with brown skin. So she developed this hatred towards brown like a white people. کہ I don't like white people. تو then she liked a black boy. تو لیکن اس نے دیکھا کہ بلیک لڑکا جو تھا اس کے ساتھ نہیں چل سکے گی کیونکہ وہ بہت سائیکو سوشل کمپیٹیبلٹی نہیں تھی, کیونکہ بلیکس کم فرام ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ. سو شی اینڈڈ اپ کہتی کہ مجھے ایک لڑکا پسند ہے جو وائٹ ہے. میں نے کہا تم نہیں پسند کر, کہتی از ویری رسپیکٹیبل اور بہت اچھا ہے, بہت رسپیکٹفل ہے, بہت نائس ہے. تو دے اسٹارٹیڈ لائکنگ ایچ ادر اینڈ دے گاٹ میریڈ لاسٹ 2 months ago. فادر واز ایرانی اینڈ مدر واز سویڈش امریکن. تو اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں. وہ خیر ایک باہر کی شادیاں ذرا اور ٹائپ کی ہوتی ہیں, پاکستان کے ذرا اور مسئلے ہیں. نیکسٹ پہ جائیں. یہ 2 کا پیرنٹس ہیں. ایک پیرنٹ ہے وہ کہتا ہے اٹس ہائی ٹائم یو شوڈ گیٹ میرڈ. یو پیچھے جائیں, پیچھے وہ جو ہاں یہ والی. ایک پیرنٹ کہتا ہے اٹس ہائی ٹائم یو شوڈ گیٹ میرڈ. وی نو وٹ از گڈ فار یو, یور اوپینین ڈزنٹ میٹر, وی ہیو سین دا ورلڈ, یو ڈونٹ نیڈ ٹو سی ہم, ہی ڈزنٹ لک گڈ مورلی. If you are not married, you are nothing. You should marry him or her due to same religion, caste. What people will think.
سو اور ادھر سے ہے یو شوڈ گیٹ میریڈ وین یو آر میچور اینڈ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ. دوسرا پیرنٹ ہے یو وڈ لائک ٹو نو what you want, we respect your opinion, let's discuss it together. It's okay if you are single, you need to know him to see if both of you are compatible. It's more important than it's more important what you think. تو اس میں وہ اس کو انڈیپینڈنس دے رہا ہے, اس میں وہ ڈیسائیڈ کر رہا ہے, اتھارٹیرین ہے کہ ہمیں پتہ ہے تم نے نہیں کچھ سوچنا, تم نے یہ کرنا ہے, لیکن اس میں وہ اس کو چوائس دے رہا ہے کہ جی آپ لیکن اس میں وہ ڈائریکشنز دے رہی ہے اور اس میں وہ اس کے ساتھ مل کے کام کر رہا ہے, مور اتھارٹیٹیو اسٹائل ہے اس کا. تو ارینج میرج از لائک اے فورسنگ سم ون ٹو ویئر این ایکسپینسو شو وداؤٹ چیکنگ اٹ سائز. سو یہ اس کا ہے. نیکسٹ پہ چلے جائیں. یہ ایک لڑکی ہے جو سوچ رہی یو آر ناٹ انکمپلیٹ وداؤٹ میرج. اس کے ذہن میں خیال آ رہے ہیں آرٹ مائی ڈریمز امپورٹنٹ, ڈو آئی نیڈ ٹو میری دا پرسن آئی ڈونٹ لائک, ڈونٹ ویسٹ یور سیلف, وٹ پیپل ول تھنک اف آئی ڈونٹ گیٹ میرڈ. You're so beautiful. Why aren't you get married yet? You're aging. You won't be able to find anyone else. Will I be able to get along with this family? So ان کے ذہن میں بہت سے خیال آ رہے ہیں اس لڑکی کے کہ یہ چیزیں آتی جن سے وہ پریشان ہوتی ہیں. نیکسٹ پہ جائیں. ہاں یہ ہے assertiveness کی چیزیں کہ جب لوگوں پہ بہت assertiveness ان کے اوپر ڈالتے ہیں کہ جی کہ جب آپ کو پریشر ہوتا ہے. So these are the things you need to learn. You can Google it. میں نے آگے جائیں ذرا ادھر دوبارہ جو آگے یہ والا کہ assertiveness, be decisive. آپ نے فیصلہ کرنا ہے, آپ نے ایکشنز کا اپنا فیصلہ. Say no when you need to. Be an attentive. سنیں آپ. Say yes when you need to. Ask for what you want. Follow your intuition. Feel free to take a chance. Stand up for yourself. کہ جس طرح بہت سے لڑکوں پہ لڑکیوں پہ پریشر ہوتا ہے کہ آپ ان کو assertively you can discuss with them. You don't have to say no. Listen to them, talk to them, but you need to know your rights. کہ آپ ان کو یہ بتا سکیں. اور نیکسٹ پہ جائیں. یہ symptom narcissism ہے, need for admiration, lack of empathy, arrogance, grandiosity, jealousy, sense of entitlement. How to know who am I, a covert narcissist. تو یہ بھی ایک covert narcissist ہوتے ہیں جو بہت زیادہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں, باہر سے بہت سادگی ہوتی ہے لیکن اندر سے وہ بھی narcissist ہوتے ہیں. Narcissists, they are very very manipulative. They don't have empathy for you. They have fake empathy. اور they are very manipulative. اور ان کی کافی اس طرح میں ایک بہت کامن ایک جو چیز ہے. اور نیکسٹ پہ چلے جائیں. ہاں سنس یو آر ڈیٹنگ, اب آپ دیکھیں نا میرج تو آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے 2-3 دفعہ ملا, خاص کر اس کلچر میں. لیکن باہر کے کلچر میں تو لوگ کئی سال ملتے ہیں اور ان کو پتہ چلتا ہے کہ جی وہ یہ ہے, دے آر مور اویئر آف دیز تھنگس. تو یہ آپ کو ٹرمز پتہ ہیں, آپ نے سنی ہے گیس لائٹنگ اور سنی؟ ہاں کسی نے نہیں سنی؟ یا وہ لو بامبنگ کی ٹرم سنی آپ نے؟ اچھا ٹھیک. ہاں تو یہ ہے کہ لو بامبنگ فالوڈ بائی ڈیویلویشن. میں اسے کہتا ہوں LDD, لو بامبنگ, ڈیگریڈنگ اینڈ ڈیویلویشن اینڈ ڈیگریڈ اینڈ ڈسکارڈ. تو یہ ہے لو بامبنگ فالوڈ بائی ڈیویلویشن, انٹینس پریز فالوڈ بائی وربل ابیوز. پہلے بہت زیادہ کہ ان کی بہت لو بامبنگ, یہ بہت پریز کیا, آئی لو یو, دس دیٹ, آئی مس یو. یہ ابھی ریسنٹلی میں کسی گھر کے گیا تو ان کہتے تھے ہمارا لڑکا تھا وہ کیلیفورنیا میں تھا تو ہماری اس کی شادی ہوئی اور جن لوگوں نے اس سے شادی کی وہ بہت زیادہ انہوں نے بہت لو بامبنگ کی. جی ہاں نہیں یہاں کی بات تھی, وہ ادھر آئے, یہاں پہ آئی شادی ادھر ہوئی ماڈل ٹاؤن لاہور میں. لو بامبنگ پوری فیملی نے کی, لڈو لا رہے ہیں, آپ تو ہماری بہن ہیں, آپ تو یہ ہیں, یہ لڑکا تو آپ تو بہت اچھی ہیں, یہ سوٹ آ رہے ہیں, یہ وہ سب کچھ ہو گئی. جب شادی ہو گئی دین دے بیکیم ویری ابیوسو. تو یہ بھی ایک اس سارٹ آف اس کا فیملی لو بامبنگ کرتے ہیں. تو گیس لائٹنگ از اے ٹرم کہ جب آپ کسی کو ڈیگریڈ کرتے ہو, آپ کہتے ہو کہ جی آپ کا ناک ٹھیک نہیں ہے, آپ کے شکل ٹھیک نہیں ہے, آپ کو یہ نہیں کرتے. سب 1940s کی مووی تھی گیس لائٹ جس میں وہ دیکھی تھی آپ نے؟ ہاں بلکہ آپ اس کی ریئلٹی کو ڈسٹارٹ کر دیتے ہیں اس کی.
آپ اس کی ریئلٹی کو ڈسٹارٹ کر دیتے ہیں. بندہ تھا جس کی جو بیوی تھی اس کو وہ ایک گیس لائٹ تھی جس میں فلکر کرتی تھی اور وہ شور مچاتی تھی کہ یہ گیس لائٹ فلکر, لیکن جب لوگ آتے تھے تو ٹھیک ہو جاتی تھی. لوگ تو اس کو لوگ سمجھتے تھے شاید یہ پاگل ہے, مسئلہ تمہارے میں ہے. تو بیسیکلی ان دی اینڈ ہی واز ہیونگ این افیئر ود ہز میڈ, اور پھر پکڑا جاتا ہے اور اس کو پھر چوری کر لیتا ہے چیزیں اس کی, اور اس کو یہ لگتا ہے کہ اسی کی چیزیں چوری ہو رہی ہیں. اس قسم کی مووی ہے, انٹرسٹنگ مووی ہے جب ہالی ووڈ ڈیولپ ہو رہا تھا اس طرح کی موویز بنانے میں. تو سیبوٹیجنگ ود فرینڈ شپ, ہیونگ فیلنگس, میکنگ یو دا انیمی اینڈ بیڈ گائے فار ہیونگ فیلنگز اور ریئیکشنز, یہ بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. کانسٹنٹ لائنگ ٹو رسپانسبلٹی, نیور بینگ ایٹ فالٹ, کبھی اس کا غلطی نہیں ہوگی, ہمیشہ دوسرے کو بلیم کرے گا. ہیونگ اے لیک آف انٹرسٹ آف ہو یو آر ایز اے پرسن, وہ آپ کو نہیں ایسے جانتا, وہ صرف اپنے کانٹیکسٹ میں چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے, یہ نہیں دیکھتا کہ دوسرا انسان وہ کیا ہے. ہیوج سینس آف انٹائٹلمنٹ, یو او دیم ایوری تھنگ, کہ دے آر لائک بیسیکلی لائک اے بلیک ہول, کہ جس میں سارا کچھ ان کو اندر مجھے دو, مجھے چاہیے, میں بس وہ مجھے خوش رہو گے تو سب کچھ ٹھیک ہے, ورنہ میں تمہیں ذلیل کروں گا. نیکسٹ پہ چلے جائیں. ہاؤ ٹو ڈیٹ اے وومن. تو یہ ایک ہے کہ جب شروع میں اس لائک جسٹ سلائڈ میں نے جو رکھی کہ جب لوگوں کو اسکلس, ڈیٹنگ اسکلس بڑے امپورٹنٹ ہیں, کہ جب آپ شادی سے پہلے یا کوئی جاتا ہے تو ان کو لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کیسے بات کرنی ہے, کہاں سے. میں نے پاکستان میں نے وہاں پہ کوئی تھیں خاتون, وہ کہتی ہیں جی میں نے شادی کرنی ہے, تو میں نے کسی ڈاکٹر کا ان کو کہا, تو وہ گئی وہاں پر, تو خیر وہ 7 بجے کا ٹائم تھا, وہ تھوڑا سا دیر سے آیا, اس نے خیر یہ بھی نہیں کہا ایم سوری کہ میں دیر سے آیا. پھر اس نے کھانا آرڈر کیا اور اس نے انہوں نے پوچھا جی آپ کیا کھانا چاہتے ہیں, تو انہوں نے کہا جی میں یہ ڈش تھی وہ چکن, لیمن چکن منگوایا تھا جو کہ مہنگی تھی. تو اس ڈاکٹر نے یہ کیا کہ وہ منگوائی نہیں, پوچھے بغیر ایک ڈش منگوا لی, اور وہ بھی 60% خود کھا گیا. اور پھر بعد میں بڑی بھوکی رہ گئی, تو اس نے کہا کہ میں کوئی ڈیزرٹ ہی منگوا لوں, تو پھر بڑی اس نے ڈیزرٹ سے بھی اس نے نہیں کیا. وہ ڈاکٹر واز لاٹ آف منی, لیکن اس نے پیسے نہیں خرچے اس کے اوپر. اینڈ ہی اسٹارٹیڈ ٹاکنگ کہ میرا نواز شریف بڑا دوست ہے, میرا بھٹو فیملی میری بڑی دوست ہے. ہیں کہ یو شوڈ ٹاک وین یو آر ان ڈیٹنگ اسکلز میں, کہ آپ پریزنٹ رہیں, دوسرے میں انٹرسٹ لیں, بی رسپیکٹفل. اگر کوئی کھانا چاہتا ہے یا آپ اگر نہیں افورڈ کر سکتے تو نہ آپ اس ریسٹورینٹ میں جاؤ, آپ اس کو کہیں دوسری جگہ مل لیں, ہاں تھوڑا منگوا لو, یا آپ ایسی جگہ نہ لے کے جائیں. تو اس طرح کی بہت سے جو ڈیٹنگ سکلز ہوتے ہیں لوگوں کو نہیں پتہ ہوتے. اس طرح کوئی خاتون تھیں, وہ چلی گئیں کسی جگہ, تو انہوں نے 15 ڈشز منگوا لیں کھانے کی, وچ از رانگ. اس سے پتہ چلا کہ شی از ویری انٹائٹلڈ وداؤٹ تھنکنگ کہ جی مجھے ایسے کچھ کرنا چاہیے. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے, یا کسی بفے پہ لے جائیں کو. تو میرے لیے خیال ہماری شاید لاسٹ سلائڈ تھی, اور یہ ٹاپک تو بہت بڑا ہے, میں نے آپ کو ساتھ اس کے اوپر جو کچھ چیزیں کور کرنے کی کوشش کی. تو جی اب سوال کرتے ہیں, سوال جواب کا شروع کرتے ہیں آنسر کو. جی بتائیں, پوچھیں. جی ہاں جی ایسا ہے کہ ایک چھوٹا سا کامنٹ ہے, پھر بہت چھوٹے چھوٹے سے 2 سوال ہیں, زیادہ وقت نہیں لوں گا. بالکل ٹھیک ہے. ایک تو مجھے میرا یہ کامنٹ ہے کہ یہ ساری کی ساری پریزنٹیشن جو ہے وہ بہت کلاس بیسڈ ہے. یعنی اٹ ڈز ناٹ کنسرن میجورٹی آف ویمن اینڈ مین. اور کیونکہ ساری جارگن سب کچھ جو ہے وہ ادھر ہے, جو لو میرج اوپر ہے, لو بامبنگ ہے, نیچے وہ آنر کلنگ ہے, کاروکاری ہے. ہاں جی, اس کی تو سزا موت ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ گوٹکی میں ایک قبرستان ہے جو کاروکاری قبرستان کہلاتا ہے, جہاں پر
مرنے والی عورتوں کو نہ کفن نصیب ہوتا ہے نہ ان کا جنازہ پڑھایا جاتا ہے. اچھا بہت سی باتیں ہیں لیکن یہ کہ بیسیکلی اٹ کورز مڈل کلاس اینڈ اپر مڈل کلاس مین اینڈ ویمن. ٹھیک ہے. سو تو ایک تو یہ اپنا افیکٹ اس طرح لوز کرتی ہے, وہ ہماری بہت سی چیزیں کرتی ہیں. تو یہ ایک ٹو می اٹ لکس اے بورژوا, یعنی ایک کانسیپٹ ہے. چلیں یہ تو میرا کامنٹ تھا. ٹھیک ہے. مائی کوشچن از دیٹ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میرج, دی انسٹیٹیوشن آف میرج which came up many thousand years ago with the monogamous marriage, when monogamous marriage comes into being, تو یہ انسٹیٹیوشنلائز ہو گیا, اور انسٹیٹیوشنلائز میرج بھی ہوئی اور عورت کی سبارڈینیشن بھی ہوئی, وہ محکوم بن گئی. چلیں وہ پرانی بات ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرج کے اندر مین اینڈ ویمن آر ان این ان ایکول relationship. They have inherently are in an unequal relationship. I give only two examples. One is specific to this area, which is the India and Pakistan and subcontinent, that they are displaced. Women are displaced. Displacement is not an easy, یعنی اپنے گھر سے نکلتی ہیں نا, دوسرے گھر میں آ جاتی ہیں. وہاں پر 20 سال 30 سال کا شادی کا پروجیکٹ ہے, تو وہ 20-30 سال تو وہ بچوں کو سنبھالتے میں گزر جاتی ہیں, تو ریمین ان سب آرڈینیٹ کنڈیشن اور لاٹ آف اسٹریسز, ویمن کے اسٹریسز. تو میرا پوچھنا یہ ہے کہ ایک ان ایکول میرج میں جو آپ کا کیا تجربہ ہے کہ جو, اور آپ نے مثالیں بھی دی ہیں وہ زیادہ تر عورتوں کی دی ہیں, کہ ویمن اسٹینڈ ایٹ ہیوجلی یعنی ان پروپورشنیٹلی ڈس ایڈوانٹیج پوزیشن. ٹھیک ہے. تو اینگر ہے تو تھپڑ مارو, اینگر ہے تو کیا ہے, واٹ از اینگر, واٹ ٹائپ آف مینجمنٹ یو وانٹ ٹو ڈو. ضروری نہیں کہ تھپڑ ماریں, میں نے ویسے کہا جیسے آپ فرینک کینڈیڈ لینگویج میں کہہ رہے ہیں, وہ تو تھپڑ بھی مارتے ہیں اور قتل بھی کر دیتے ہیں. چائے گرم نہیں تو اس پہ بھی قتل کر دیتے ہیں. تو اس پہ کیا آپ کا خیال ہے کہ ایک ان ایکول ریلیشن شپ پہ, اور اس پہ میں جو نتیجہ نکالتا ہوں جو اس پہ وہ یہ ہے کہ میرے خیال میں جو مونوگیمس میرج ماڈل ہے یہ اس کو اتنا زنگ لگ چکا ہے. یہ آپ ہی نے جو چیزیں یہاں دکھائی ہیں اس کے اندر اتنی کمپلیکسٹیز ہیں اور اس کے اندر اتنے پرابلمز آ چکے ہیں اور اس میں کمپیٹیبلٹی کے اتنے ایشوز آ چکے ہیں اور بہت سی چیزیں کیونکہ ایکسٹرنل چیزیں ہیں نا, یہ صرف پرسنل اسفیئر نہیں ہے, یہ تو پولیٹیکل اسفیئر میں بھی جاتا ہے نا, یا آپ کو سوشل اسفیئر میں بھی جاتا ہے نا. آپ کہاں تک کنٹرول کریں گے؟ تو کیا ہمیں بیانڈ میرج کوئی ایسا الٹرنیٹیو ماڈل نہیں سوچنا چاہیے جو پرائمریلی ویمن فرینڈلی ہو, جس میں وہ عورت کچن سے, لانڈری سے اور وائلنس سے اور سب آرڈینیشن سے نجات حاصل کر کے ان چیزوں سے بچ سکے جن کی آپ نے نشاندہی کی ہے. شکریہ. تھینک یو فار یور کامنٹ. یہ ہے کہ ہمیں وومن امپاورمنٹ کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم وومن کو امپاور کریں, ان کو انڈیپینڈنٹ کریں, فائنینشلی اور ایموشنلی انڈیپینڈنٹ ہوں, کہ وہ اپنے اسرٹیونیس سیکھیں اپنے پاؤں پہ, تاکہ ان کو یہ پتہ چلے کہ جی میرے رائٹس ہیں, اور یہ اور شادی سے پہلے کہ میں نے یہ کچھ اس میرج میں جانے سے پہلے کہ میں یہ چاہتی ہوں, تو یہ اس کا فیصلہ ہو, اتنی گرو اس کو وی کین ہیلپ ہر گرو اپ ٹو میک دیٹ کائنڈ آف ٹو ریچ دیٹ اسٹیج جہاں پہ وہ فیصلہ کر سکیں کہ جی میرے لیے کیا چیز. بہت سے اب امریکہ میرے ریلیٹیوز ہیں, لڑکیاں ہیں, دے آر ان دیئر 40s, دے آر سنگل. It's very difficult to get married because they have become independent, they have their own house or home. لیکن وہ ایک ڈفرینٹ کلچر ہے. لیکن پاکستان میں ایٹ لیسٹ کہ ان کے ساتھ ان کو اپنے رائٹس کا پتہ ہو جائے, کسی کے آپ میرے یہ رائٹ ہے کہ اب بہت سے لوگ بچہ نہیں پیدا کرنا چاہتے, اٹس اے بگ رسپانسبلٹی. تو یہ کہ اپنا وہ رائٹس کا پتہ ہو کہ جی آپ نے یہ میری باؤنڈریز ہیں,
میں آپ کے گھر جا رہی ہوں، میں یہ کروں گی، یہ میری ایکسپیکٹیشن ہے، آپ مجھ سے یہ ایکسپیکٹ کریں. اٹ شوڈ بی ویری کلیئر. اگر فرض کریں کوئی جواب نہیں بھی ہے اس کے پاس تو دس آئی وڈ سے کہ ایٹ لیسٹ کہ اس کو آپ کسی کو ابیوز نہ کرے. اچھا سر، ہمارے یہاں جوائنٹ فیملی سسٹم کو فالو کیا جاتا ہے. جی تو دو فیملیز ہوتی ہیں، وہ رشتہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ وہ لڑکا لڑکی کو کہتے ہیں کہ آپ اکٹھے رہ سکتے ہیں. تو اسی معاشرے میں اگر آپ ان کو دیکھیں تو وہ جب یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے تو ان کی مرضی پہ ان کی علیحدگی بھی ہو جاتی ہے. تو اس کے بارے میں ایک آپ کی کیا رائے ہے؟ اور میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میل کے ساتھ ہو، تو وہ یہ ہے کہ اچھے خاصے جو مرد تھے جنہوں نے یہ سوچا تھا کہ ہم نے ایک اچھا کیریئر اپنا بنانا ہے ایجوکیشن میں، بزنس میں، کسی بھی اس میں، لیکن شادی کرنے کے بعد وہ بالکل ایک بیکار سی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. اس پہ یا دوسری فیملی کی طرف سے جو ان پہ انفلوئنس ہوتا ہے یا اس لڑکی کا ہوتا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک دو میرج، دو فیملیز تھیں، وہ لڑکی شادی ہو کے آئی، پھر وہ علیحدہ ہو گئے، اور اب وہ ایک لائف گزارا ہے علیحدہ ہو کر. وہ کچھ بورنگ لائف ہے اس کی. مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ کمبائنڈ فیملی سسٹم ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ دو فیملیز کے اندر شادی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. دو فیملیز میں شادی ہوتی ہے. جب وہ دو فیملیز چاہتی ہیں تو ایک رشتہ قائم ہو جاتا ہے میل فیمیل کا. ہاں ہاں. ٹھیک ہے. جب وہ دو فیملیز کے درمیان شادی نہیں رہ سکتی تو وہ دونوں علیحدہ ہو جاتے ہیں. اس میں میل اور فیمیل کا کنسرن اتنا امپورٹنٹ نہیں سمجھا جاتا. اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو جی ہاں، یہ کہ نارملی تو شادی تو دو آدمی اور عورت کے درمیان میں ہی ہے، اور ان کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ اپنی ایک سیپریٹ ایک چھوٹی سی زندگی گزار سکیں. اور یہ مجھے آپ کہہ رہے ہیں فیملیز علیحدہ ہو جاتی ہیں، رائٹ، ناٹ کہ وہ لڑکا لڑکی. سر میں ڈسیزن فیملی کرتی ہیں تو رہنا جو ہے نا میل فیمیل کو پڑتا ہے. ہاں بالکل. مطلب ایک گھر بنانے کے لیے جو ڈسیزن ہے دو فیملیز کا ہوتا ہے، تو اس میں کنسرن میل اور فیمیل کا بالکل کوئی نہیں ہوتا. اور جب مطلب کئی دفعہ ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ دو فیملیز آپس میں وہ ناراض ہو گئی ہیں تو وہ رشتہ تک ختم کرنے میں آ جاتے ہیں، لیکن اس میں پھر بھی کنسرن میل اور فیمیل کا کوئی بھی نہیں ہوتا. مطلب یہ ہے کہ یہ جو کمبائنڈ فیملی سسٹم ہے جو یہاں پہ ہمارے یہاں رائج ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم، اگر اس کے مقابلے میں جو نیوکلیر فیملی سسٹم ہے اس کی طرف دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے میں جو مسئلے مسائل ہیں یا یہ جیسا نارسسزم کی آپ بات کر رہے ہیں، تو وہ مسئلے مسائل زیادہ نہیں پڑتے جاتے کمبائنڈ فیملی سسٹم میں. اس میں یہ ہوگا کہ کچھ فیملی کاؤنسلنگ ہو سکتی ہے ان کی. ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ جی آپ ان کو رہنے دیں اور آپ تھوڑا گرو کریں، اور یہ کہ لڑکی لڑکا کو یہ نہیں کہ دو فیملیز کی شادی ہو گئی بھی ہے آپس میں قسم کی، اور وہ لڑکی لڑکا ایگزسٹ نہیں کرتے، وہ بھی انڈیپینڈنٹ ہوں، کچھ ان کی سوچ ہو، کوئی فیملی بھی گرو کرے کہ جی اب ہماری لڑائیوں کی وجہ سے یہ تو لوگ نہ ہوں افیکٹ. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شادی کا جو میں نے یہاں دیکھا ہے کہ لوگ اتنا سفر کر رہے ہیں، اتنا، اور ویسٹیج بہت ہوتی ہے. لڑکیاں آتی ہیں جی میں وہ شادی کرنا چاہتی تھی، میرا اسکالرشپ تھا اٹلی کے لیے، میں نے وہ فورگو کر دیا اسکالرشپ، اور وہ شادی بھی نہیں ہو سکی، اب وہ اب کہاں جائے. تو لوگ اس لیے سے اب کئی جو میں نے دیکھے جو امریکہ میں ایڈوانس جو کنٹریز ہیں اس میں لوگ اور طرح سے رہ رہے ہیں، وہ ریلیشن شپس اور طرح کے ہو گئے ہوئے ہیں. میں جب کہاں کام کرتا تھا جہاں پہ کلینکس پہ میرے ساتھ لوگ رہ رہے تھے تو وہ دے ور لیونگ ٹوگیدر، بچے تھے ہی نہیں، ان کے شادی بھی نہیں کی ہوئی تھی، کٹھے رہ رہے ہیں، کئی 14 سال سے کٹھے، بہت کمیٹیڈ ریلیشن شپ ہے، کوئی اس میں وہ نہیں تھا. لیکن وہ اس طرح رہتے ہیں وہ لوگ تاکہ اس میں تو آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ کسی قسم کی انٹرفیئرنس ہو فیملی کی. تو وہ یہ کہ وہ کام کرتے ہیں، بہت ڈیڈیکیٹڈ لوگ تھے، زبردست اپنی ورک پہ آتے تھے، ٹائم پہ کام کرتے تھے، بہت اچھا، کیونکہ ان کے پریشان نہیں تھے وہ لوگ. اگر ان کو آپ اتنا پریشان کر دیں گے لڑکی کو لڑکے کو، وہ تو سارے کنزیوم ہو جائیں گے اسی چکر میں.
کہ پیرنٹس کی مدر کی لڑائیاں فیملی کی لڑائیاں جھگڑوں میں کہ وہ کام کیا کریں گے. ملک کا بیڑا گرک جسے کہتے ہیں نا ہو جاتا ہے, کیونکہ اگر اتنے مسئلے مسائل بڑھ جائیں گے کہ وہ تو لوگ سارے کنزیوم ہو جائیں گے فیملی میں, تو وہ ورک آپ کا کہاں گیا. ڈسٹریکشنز بہت ہوتی ہیں, پریشانی بہت ہوتی ہے. تو یہ ہے کہ ان کو ایک اجازت دی جائے. وی نیڈ ٹو گرو اپ جسے کہتے ہیں کہ ہم کریں, اور جو اگر شادی کی ہوئی ہے تو سوچ سمجھ کے کریں. اگر وہ ورک کر رہے ہیں تو ان کے لیے ہم یہ نہیں کہ ہم اپنی ایگو میں اپنے نارسسزم کی وجہ سے اپنی خود غرضی کی وجہ سے جی بس یہ نہیں ہو سکتی تو ان کو علیحدہ کر دیں. ایسا نہیں آپ کا میں نے جواب ٹھیک دے سکا ہوں یہ نہیں. اچھا سر میرا ایک کویسچن تھا, کاسٹ سسٹم کو آپ نے مینشن کیا تھا. جی بتائیں. کاسٹ سسٹم کی آپ نے بات کی تھی, تو میرا کویسچن یہ ہے کہ جو یہاں پہ انٹر کاسٹ سسٹم ہم مطلب موسٹلی یہی چاہتے ہیں کہ ہم سیم کاسٹ میں شادی کریں, تو یہ کیا ہمیں ہیلپ کرتی ہے؟ وہ جو کمپیٹیبلٹی آپ کہہ رہے تھے سیم انوائرمنٹ اور سیم اپروچ فیملیز کی بھی ہوتی ہیں, تو یہ کس حد تک ہیلپ کرتی ہیں اگر سیم کاسٹ میں ہم میرج کو پریفر کریں تو؟ لیکن اس میں پازیٹیو اور نیگیٹو پوائنٹس بھی ہوتے ہیں. جین پول ہے, اگر آپ انٹر میریجز کریں گے تو چانسز ہیں کہ اس میں ڈیزیزز بھی جو ریسیسو جینز ہوتی ہیں وہ پھر ڈومیننٹ جینز میں آ جاتی ہیں. تو چانسز ہیں کہ وہ جیسا میرے وہاں پہ میں جاننے والوں دو بہنوں کی 2 بھائیوں میں شادی ہوئی, ان کے جو بچے ہوئے ان کے وہ آپس میں جو ان کے کزنس ان میں شادیاں ہوئی, تو اس سے پھر یہ ہوا کہ جو آگے تھے نا ڈیفارمیٹیز آنی شروع ہو گئیں, شکلیں عجیب ہو گئیں اور کس قسم کی چیزیں آ جاتی. تو اس کے یہ نقصانات ہیں. جو کاسٹ سسٹم کی وجہ سے جو میں نے جو مجھے ایکسپیرینس ہے کہ وہ تو جو میرے پاس آئے کہ جی میں ایک لڑکے کو کالج میں پسند کرتی تھی بہت اچھے طریقے سے, میں اس کو بہت مجھے پسند تھا, لیکن کیونکہ وہ جٹ نہیں تھا, ہم جٹوں میں شادی کرتے ہیں, تو اس کی وجہ سے میرے پھر شادی ختم ہو گئی. اور پھر میری جٹوں میں جہاں شادی ہوئی اس بندے کو میں پسند نہیں کرتی, مجھے وہی لڑکا یاد آتا ہے, مجھے وہی بندہ یاد آتا ہے. تو اس طرح سے جو آپ کا یہ جو کہتے ہیں نا لو اور یہ چیزیں جو اب آپ کو کوئی پسند آ جائے تو اس کو آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے. وہ پھر آپ نہیں دیکھتا کہ یہ انسان جو ہے وہ اس کچھ چیزوں پہ اس کا کنٹرول ہوتا ہے, کوئیوں پہ نہیں. آپ کے خیال میں جو لوگ ذاتوں میں آپس میں شادی کرتے ہیں وہ ضروری تو نہیں کہ چلیں, کہیں چل جاتی ہوں گی یا وہ ڈر کی وجہ سے چل جاتی ہوں گی. ہو سکتا ہے اس میں ایزی ہوگا کہ بھی آپ کو باہر اگر آپ کاسٹ سے اندر رہیں تو لیس پرابلمز ہیں. جس طرح مسلمز میں شادی کریں, جیسے امریکہ میں نے دیکھا ہے تو لیس پرابلمز. اگر باہر انٹر فیتھ میریجز ہیں کہ وہ لڑکا ہے جی مدر کرسچن ہے, باپ اس کا مسلمان ہے, تو بچوں کا ریلیجن کیا ہوگا, وہ چرچ جائیں گے کیا ہوگا. تو دیر آر پرابلم, آئی مین دیر آر ڈیفینیٹلی. لیکن اگر آپ سمجھتے ذرا کاسٹ ہے کوئی دور ہے, اگر فرض کریں وہ بھٹی ہیں اور وہ اسلام آباد میں رہ رہے ہیں اور دوسرا وہ کراچی میں بھٹی ہے, تو دین آئی تھنک مے بی اٹس آل رائٹ. میرے پاس اس کا کوئی صحیح میں ایگزیکٹ نہیں کہہ سکتا, لیکن ہر چیز کے کچھ پروز اینڈ کونز ہوتے ہیں. میرا کویشچن ہے ریلیٹڈ ایویلیویشن سے, جس میں آپ ایموشنل ایویلیویشن کہہ سکتے ہیں یا ان کی جو سائیکولوجیکل ہیلتھ ہے. تو یہاں پر پیپل ڈونٹ وانٹ ٹو بی ایکسپوزڈ. جب رشتے ہوتے ہیں تو اس میں ادھر ادھر سے پتہ کروایا جاتا ہے کہ ان کا فائنینشیل سٹیٹس جو ہے یہ فیک ہے یا ریئل ہے. تو یہاں پر اسٹگماٹائزڈ ہونے کا ایک فیئر ہے سائیکولوجیکلی. تو اس پروفائل کو کس طرح سے میک شور کریں کہ یہ مینٹلی ہیلدی ہے, ڈرگ ایڈکشن میں نہیں ہے, پرسنالٹی ڈس آرڈر نہیں ہے, نیوروسس سائیکوسس نہیں ہے. دیکھیں اس کے 2 طریقے ہیں. یا تو آپ اگر لاء کو فیملی کس طرح لاء کرتی ہے کہ آپ اس کو مل سکتے ہیں. کچھ لوگ گھروں میں جاتے ہیں وہ فیملی میں طور پہ ملتے ہیں, اگر کنزرویٹو ہوں تو آپ اس کے گھر جائیں, وزٹ کریں. آپ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کو غصہ کیسے ہینڈل کرتے ہو, اگر آپ کو کس چیز پہ غصہ آتا ہے. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. آپ پوچھ سکتے ہیں کسی کو کہ آپ کو غصہ کس چیز پہ غصہ آتا ہے, کہ آپ کو غصہ کیسے ہینڈل کرتے ہیں. یہ کوئی ایسا سوال نہیں ہے جو آپ پوچھ نہیں سکتے. یا کوئی آپ چھوٹی موٹی اور پوچھ سکتے ہیں کہ دوائی تو نہیں کھا رہے آپ. اس طرح کی ایسے باتوں میں جب لوگ ملتے ہیں 2-3 دفعہ ملتے ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اچھا آپ باتوں میں یہ چیزیں پوچھ لیتے ہیں
کہ کیا آپ کوئی دوائی کھاتے ہو، کہ جی ہاں میں یہ دوائی کھاتا ہوں، یا آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کو کوئی کبھی جس طرح اسکریننگ کویسچنز ہوتے ہیں. اگر آپ نے ڈرگ ہسٹری لینی ہے تو آپ پوچھیں آپ اسموک کرتے ہیں؟ ہاں جی میں اسموک کرتا ہوں. اچھا اسموک کرتے، کبھی ڈرنک بھی کیا آپ نے؟ ہاں ڈرنک بھی میں نے کیا. کوئی اور کوئی چیز، ہاں جی کوکین ہیروئن کی سائڈ پہ چلے جائیں، یا اگر کہیں اسموک نہیں کرتا ڈرنک کیا، اس نے کہا جی ڈرنک نہیں کرتا، بس اس کے بعد نہیں پوچھنا آپ نے. اگر وہ پوچھے کہ جس طرح اسکریننگ کویسچنس کہ پھر آپ کوئی آپ نے کرائم کا سوال پوچھنا ہے، کبھی آپ کو ٹریفک ٹکٹ ملی؟ ہاں ٹریفک ٹکٹ کتنی ملی؟ مجھے 10 ٹریفک ٹکٹ ملی تھی. اور کیا ہوا تھا؟ کبھی پولیس کے ساتھ کوئی پرابلم تو نہیں ہوئی تھی؟ ہاں 1 دفعہ 2 دفعہ میں اریسٹ ہوا تھا، یہ ہوئی تھی، یہ جو بھی ہے. اس طرح اسکریننگ کویسچنز آپ پوچھ لیتے چھوٹے چھوٹے سے، جس میں تو بڑے مائلڈ سے سوال ہوتے ہیں. اگر وہ زیادہ اس میں ملے کہ ہاں مجھے ٹریفک ٹکٹس ملی تھی، پھر آپ یو کین گو انٹو مور ڈیٹیلس. تو نارسزم میں کیا آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اچھا آپ کو کیا، کہ آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، یا کہ آپ کا ورلڈ ویو کیا ہے. تو اس طرح سے اگر وہ کہتے ہیں یہ ورلڈ از اے بیڈ پلیس، یہاں پہ ہر ڈاگ ایٹ ڈاگ ورلڈ ہے، یہاں پہ ہر بندہ ایک دوسرے کو ویری لائک اے پیرانوئڈ ویو ہے اس کا ورلڈ کا. تو اس طرح کے آپ کچھ اسکریننگ کویسچنز ہوتے ہیں جو آپ پوچھ سکتے ہیں. کہ اگر کوئی پوچھتا ہے کہ جی کہ آپ کو کیا انٹرسٹ ہے، جی مجھے کسی چیز میں انٹرسٹ نہیں ہے. وہ لوگ کہہ دیتے ہیں میرا کوئی نہیں دل چاہتا، میں کسی کو نہیں ملنا چاہتی، یا میں کسی کو نہیں ملنا چاہتا، یا میں کسی کو، مجھے کوئی دیٹ مینس اسکیزوئڈ ہے. یا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کو کوئی چھوڑ کے چلا جائے گا. جس طرح میں نے کل لڑکی سے پوچھا تو وہ کہتی ہاں مجھے لگتا ہے کہ میرا ہسبینڈ مجھے چھوڑ کے چلا جائے گا، وچ از فیئر آف ابینڈنمنٹ. تو اس طرح کے سوال آپ پوچھ سکتے ہیں. کوئی اس طرح کے سوال کافی 15 25 30 سوال ہیں جو اسکریننگ کویسچنز ہیں. تو آپ کا موڈس کیسا رہتا ہے؟ کبھی آپ کو غصہ ہو، کبھی ایسا اداس تو نہیں ہوئے، اتنے تو نہیں اداس ہوئے کہ نہانا ہی چھوڑ دیا، ڈپریشن اسے کہتے ہیں. یا آپ کو اور اس طرح پرسنالٹی کے کیا آپ بہت کتنا کام کرتے ہو؟ کہ جی مجھے کام کرنا بہت پسند ہے، صبح سے لے کے 11 بجے تک مجھے بس ورک میں بہت پسند ہے. صفائی کا کیا شوق ہے آپ کو؟ یہ بہت کامن ہوتا ہے کہ لڑکوں کو، بندوں کو صفائیوں، عورتوں کو صفائی کا بہت شوق ہوتا ہے، آدمیوں کو نہیں ہوتا. اس سے بہت لڑائیاں ہوتی ہیں کہ تم نے یہ کان میں چاہتے ہو، اور عورتیں جو صفائی کرتی ہیں ذرا ان میں ذرا، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا صفائی کرنے نرسز اور جو ہوتے ہیں ہوٹلز میں عورتوں کو رکھا ہوتا ہے، صفائی کا ہوتا ہے. تو اس پہ بہت ساری کانفلکٹس آ جاتے ہیں. تو اس طرح کے آپ اسکریننگ کویسچنز آپ پوچھ سکتے ہیں. کوئی بہت سی دوائیاں، وہ OCD ہے obsessive compulsive، لوگوں کو بار بار ہاتھ دھونے کا اس طرح سے ہوتا ہے، وہ لوگ اس کی دوائیاں لیتے ہیں. بہت سی سائیکیٹرک کنڈیشنز ہیں جس کی آپ دوائی کھائیں ان کے سیکشل سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں. ایک لائر تھا میرے پاس، اس کو OCD تھا سویئر، اور وہ دوائی کھاتا تھا، یہ جو اسٹیلوپریم اور یہ سٹینیو اور اس قسم کی دوائیاں ہوتی وچ کلز یور سیکشل ڈیزائر. سو اس کو اینڈ اپ بریکنگ ہز انگیجمنٹ کہ جی میں نہیں کر سکتا اس طرح سے. تو اس طرح سے پھر اس طرح جس بندے نے نہیں کی اس نے انگیجمنٹ کر لی، پھر بہت پرابلمز آ جاتی ہیں. تو اس قسم کی چیزیں ایک آ جاتی ہیں اس کے اندر. اور کوئی چیز آپ کوئی کمنٹس دینا چاہیں اور کوئی کویشچن؟ اچھا آپ پوچھیں، آپ پہلے ان سے جی بتائیں. سر آئی ہیو مائک. ہلو. اچھا چلیں ان سے پوچھ لیتے ہیں. ہلو. تو میرا کوشچن ریلیٹڈ ہے ٹورڈس لائک نیو کلچر آف ڈیٹنگ، لائک سچویشن شپ، یو نو دا ورڈ. تو میں تھوڑی کی اسٹوری شیئر کرتا ہوں تو ریفرنس کنیکٹ ہوگا کوشچن سے. سو مائی فرینڈ دیر شی از ان ریلیشن وتھ اے بوائے. تو اس کی لائف بالکل ٹھیک جا رہی ہے اس کے ساتھ، بوائے از آلسو ہیپی. لیکن شی آلسو ٹرائی ٹو ڈیٹ ادر بوائز، لائک وہ کہتی ہے کہ آئی مائٹ گیٹ بیٹر دین ہیم، آئی مائٹ، لیکن دا بوائز ہی از کمیٹیڈ ٹو ہر. تو ان دس کیس جو لڑکا ہے وہ 100% کمیٹیڈ ہے، تو لڑکی بھی اس کو شیورٹی دے رہی ہے، لیکن وہ اندر اس ایک اور امپرووڈ ورژن کو ڈھونڈ رہی ہے. تو اس میں جو لڑکا ہے وہ تو اس کی خیالت میں رہتا ہے ہمیشہ، بٹ واٹ ایف شی گیٹ اندر ون بیٹر. تو لڑکے کی تو زندگی کافی اس کی ایموشنل پین میں آتا ہے، وہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو واٹس یور ویو آن دیٹ، اور اس کا سولوشن کیا ہے؟ اس کا یہ کہ دے آر میرڈ، آپ بتانے دے آر میرڈ. سوری، دے آر میرڈ؟ نو دے آر ناٹ میریڈ.
اچھا جی، اس کو صاف کہہ سکتی کہ بھی آپ ابھی میری طرح میرے لیے آپ پوری طرح میری جو ایکسپیکٹیشنس پہ آپ پورے نہیں اترتے، اور وہ لڑکا بھی اس کو چاہیے کہ ٹھیک ہے تم اس کو شی ہیز اے رائٹ کہ وہ اپنے آپ کو دیکھے اور لڑکوں کو، لیکن یہ نہ کرے تو میں تمہارا ویٹ نہیں کروں گا، تم دیکھو تمہارا رائٹ ہے، یو آر سنگل، تم جاؤ ڈیٹس پہ جاؤ، جس کے پاس جس کو مرضی ملو، لیکن لڑکے کا بھی ہے کہ وہ بھی پیچھے ہٹ جائے. اور میں یہ کہوں گا کیونکہ اگر میرڈ ہیں پھر تو نہیں ہے، لیکن پہلے اگر وہ پوچھ لے اس سے کہ کیا چیز تم دیکھ رہی ہو، وہ کون سی کمی ہے جو مجھ میں نہیں، جو میں تمہیں جو میں پوری نہیں کر پا رہا تمہارے میں، تو اس کو پتہ بھی چلے گا اپنے بارے میں بھی. لوگوں کو ڈیٹس پہ جاتے ہیں ان کو اپنے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ جی میرے میں کیا کمزوری ہے، وہ کبھی پوچھ بھی لیتے ہیں کہ جی تمہارے میں یہ پرابلم ہے، تم پرفیوم نہیں لگاتے، یا تمہیں کھانا نہیں کھانا آتا، یا تم پیسے بہت کنجوس ہو، اس قسم کی چیزیں مختلف چیزیں ہوتی ہیں، یا تمہارے پاس جاب نہیں ہے. تو اسے پوچھ لے اس سے کہ جی کیا وجہ ہے، میرے میں کیا کمزوری ہے جو تم اس کو ڈھونڈ رہی ہو. اور پھر وہ اگر کہ جی میں وہ جو ڈھونڈ رہی ہے اگر اس کے پاس ہے وہ پرووائڈ ہی نہیں کر سکتا، اس کے آئیڈیل کو ڈھونڈ رہی ہے، اگر وہ آئیڈیل فٹ ہی نہیں ہوتا اس میں، تو دین ہی شوڈ جسٹ لیو ہر. آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ ہاں السلام علیکم سر. تھینک یو. سر میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں، کوشچن یہ، آئی ایم ناٹ میرڈ، لیکن پھر بھی میرا یہ کوشچن ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آئی مائی سیلف نو مائی باؤنڈریز ویری ویل. اگر مجھے پتہ ہے، اور کیونکہ ہماری جو ہے اگر مڈل کلاس فیملیز ہیں یا لوور مڈل کلاس فیملیز ہیں، مجھے میری باؤنڈریز کا پتہ ہے اور میں اپنے لیے اسٹیپ لے رہی ہوں، لیکن جس بندے کے ساتھ میں کمیٹیڈ ہوں یا میرڈ ہوں، تو اگر میں وہ اپنے لیے اسٹینڈ لیتی ہوں نا، تو وہ ایک دم سے میرے اوپر کوشچن ارائز ہو جائے گا کہ میں اس بندے میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہوں. مطلب جس طرح فیملی پلاننگ کی اگر بات آ جائے، تو اگر آپ فیملی پلاننگ کی بات کریں نا، تو وہ آپ ججمنٹل پوزیشن میں چلے جائیں گے کہ شاید آپ اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں، شاید آپ کسی اور کو دیکھ رہے ہیں، مطلب آپ کی نظر میں کوئی دوسرا بندہ ہے. مجھے لگتا ہے کہ وہ الٹیمیٹلی نا ریلیشن شپ اینڈ ہونے کی طرف چلا جائے گا. کاؤنسلنگ آپ تب کرتے ہیں شاید جب آپ چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. اگلے بندے کو شاید کوئی آپ کہہ رہے تھے انسیکیورٹی ہو سکتی ہے، اس کی خود کی سیلف اسٹیم بہت لو ہے، لیکن میں اپنی باؤنڈریز کے لیے اسٹینڈ لے رہی ہوں، تو مجھے وہ ریلیشن شپ ختم کرنا پڑے گا. تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی ریلیشن شپ میں جانا چاہتے ہو اور مجھے میرج کرنا شادی میں چاہتے ہو، اور آپ چاہتے ہو کہ میرے لمیٹڈ، مجھے کچھ کلیئر آپ سر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے میری باؤنڈریز پتہ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جس بندے کے ساتھ میں کمیٹیڈ ہوں، ہاں ہاں شاید اگر میں اس کو اپنی باؤنڈریز کے بارے میں بتانا چاہ رہی ہوں نا، تو اس کو لگے گا کہ مجھے نا اس بندے کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، میں چیزیں ٹھیک کرنا چاہ رہی ہوں، میں چاہ رہی ہوں کہ ہم کاؤنسلنگ میں جا سکتے ہیں، لیکن کیونکہ ہمارے یہاں یہ والا کلچر تو اتنا نہیں ہے، تو بندہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ شاید آپ مجھ پہ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہیں، اس لیے آپ پیچھے ہٹنا چاہ رہی ہو کسی وجہ سے. نہیں آپ دیکھیں نا، اس میں ساری چیزیں کہ آپ اس کو کہیں کہ مجھے تمہاری یہ بڑی اچھی چیزیں لگتی ہیں، لیکن میرے کچھ کنسرنز ہیں اور میں اس کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے تمہاری وہی اچھی لگتی ہے، تم اچھے ہو، تمہارے میں یہ بہت اچھی چیزیں، کچھ میرے کنسرنز ہیں جب میں تم سے ڈسکس کرنا چاہتی ہوں. اگر وہ آپ سے ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہتا تو اس کے ساتھ تو آپ کو ویسی ریلیشن شپ نہیں رکھنا چاہیے جو آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا. تو سر اس کا مطلب ہے کہ اینڈ میں چیزیں مطلب ختم ہی ہو، اگر وہ اگلے بندہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، نئی چیزیں لے کے جانا چاہتا تو چیزیں ختم ہو جانی چاہیے. ریلیشن شپ آئیڈیلی اٹ شوڈ بی، میرج شوڈ بی اے ٹو وے. لیکن میں تو ایک اور لیول، ایک اور کانسیپٹ سے بات کر رہا ہوں نا، جو ایک رائٹس کے لحاظ سے آپ کا رائٹ ہے کہ وہ آپ کو سنے. نہیں سننا چاہیے اس کو. آپ کو آپ کے جو جس کے ساتھ آپ کی کمیٹیڈ ہے، ہسبینڈ ہے یا جو بھی، آپ کے خیال میں اس کو آپ کو سننا چاہیے یا نہیں؟ سر سننا چاہیے نا، آپ کو سننا چاہیے کہ کیا آپ کے کنسرنز ہیں، اور وہ سنیں آپ کی بات کہ جی میں یہ چیز، آپ نے مجھے کہا فیملی پلاننگ کی، رائٹ، کہ آئی وانٹ ٹو ہیو 2 چلڈرن. اگر وہ کہتے ہیں جی کیونکہ اٹس اے لاٹ آف رسپانسبلٹی ٹو ہیو مور دین 2 چلڈرن، تو وہ اس کو آپ ایکسپلین کریں کہ جی یہ میرے اس کے پیچھے یہ میرا ریزن ہے، اور یہاں اس سے زیادہ نہیں میں یہ کرنا چاہوں گی. سر جو ہمارا پاکستان کا کلچر ہے نا، وہ آپ پھر ابراڈ سے اگر آپ وہاں پہ ایکسپیرینس گین کرنے کے بعد جو ہماری فیملیز ہیں، یہاں کے سسٹم چینج ہے نا. ہاں یہ بات ہے. اس کے لیے میں پھر کچھ یہ کسی آپ جو ہے نا، جو کوئی جو ریلیجس لیڈر سے آپ یہ سوال پوچھیں، کیونکہ میں تو میں ایسا جواب نہیں دینا چاہتا کہ کل مجھے کوئی پکڑ لے جی آپ نے، کیونکہ یہاں پہ آپ فیملی پلاننگ کی تو بات نہیں ہو سکتی نا یہاں پہ.
السلام علیکم. میرا یہ کویشچن ہے کہ جب بھی دو لوگ ریلیشن شپ میں آتے ہیں, یا وہ شادی ہے یا ویسی ریلیشن شپ ہے یا فرینڈز ہیں, تو ان کے درمیان میں جو بھی باتیں یا جو بھی ایکس وائی زی ہے, وہ کہتے ہیں کہ کمیونیکیشن از دا کی. جو بھی بات ہے, کوئی بھی چیز تنگ کریے, آپ کمیونیکیٹ کرو. کمیونیکیشن سے جو بھی پرابلمز ہوتے ہیں وہ دور ہوتے ہیں. تو اگر ایک لڑکا کہہ رہا ہے کہ کمیونیکیٹ کرو, کوئی بھی پرابلم ہے شیئر کرو, پوچھو, کوئی انسیکیورٹی ہے یا جو بھی ایکس وائی زی, اگر لڑکی کمیونیکیٹ کرے اور پھر لڑکا اس چیز سے پیچھے ہٹ جائے, صحیح سے کمیونیکیشن نہ کرے, تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں کمیونیکیشن تو دونوں طرف سے ٹو ویز چیز ہے. یہ نہیں کہ جی میں جو کہوں گا وہ سننا ہے, لیکن جو تم کہو گی وہ نہیں میں سنوں گا. یہ نہیں ہو سکتا. وہ نارسسزم آ گیا نا وہاں پہ پھر, کہ مائی وے اور ہائی وے ٹائپ. کہ آپ کبھی آپ کہو اور سنو, اور لسننگ جسے کہتے ہیں, کیونکہ لسننگ از ہیلنگ. کہ سننا بھی ایک بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, کسی کو سننا, کہ وہ دیکھیں اس کی کنسرنس کیا ہے, اس کی فیلنگس کیا ہیں, تھاٹس کیا ہیں, اس کو رسپیکٹ دینا. شادی از ناٹ جسٹ کہ نکاح پڑھ لیا اور جا کے اس پہ سائن کر دیا. اٹس اباؤٹ ٹو ہیومن ریلیشن شپ ہے. بلکہ میرا ایک ہے 5 اسٹیجز جو میں کہتا ہوں. ایک ہوتا ہے اسٹرینجر, ایک اسٹیج ہوتی, پھر آتی ہے ایکوینٹنس, کہ جب آپ تھوڑا بہت کسی کو جانتے ہیں. ایک بندہ آپ کسی کو جانتے ہی نہیں ہیں کون ہے. پھر آتا ہے ایکوینٹنس, کہ تھوڑا بہت آپ جانتے ہیں آج یہ کام کرتا ہے. پھر آتی فرینڈ شپ, پھر آتی گرل فرینڈ, اور پھر شادی کا آتا ہے. ایک 5th اسٹیج آ جاتی. یہ نہیں کہ ہم جمپ مار کے 5th اسٹیج پہ جاتے ہیں. تو ہماری تھوڑی بہت جاننی چاہیے, کیا آپ اس کے فرینڈ بھی بن سکتے ہو, کیا وہ آپ کی دوست بن سکتا ہے یا بن سکتی ہے. اگر وہ نہیں ہوتا ہے تو آپ 5th اسٹیج پہ جائیں گے, تو پھر دے اینڈ اپ ہیونگ دیز ایکسٹرا میریٹل افیئرز اینڈ دس اینڈ دیٹ. جو میں نے امریکہ میں بہت دیکھا ہے, ادھر لوگ رہتے ہیں کنزرویٹو اسٹائل میں رہتے ہیں بہت سے, لیکن باہر جاتے ہیں تو ایک اور دنیا ہے. اور وہ ایک بیوی کنزرویٹو گھر ہے میں رہ رہی ہے, باہر جا کے وہ گرل فرینڈ بنائی ہوئی ہے اس نے, بیکاز شی واز نیور ہز فرینڈ. تو یہ میں اس لیے کہوں گا کہ یہ چیزیں اس 2 وے کمیونیکیشن, کہ اگر آپ کا کوئی دوست بن سکتا ہے, اور وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. کہ آپ کا دوستی میں کیا ہوتا ہے, لسننگ, کوئی اکٹھے بات کریں, کوئی چائے پئیں, کوئی ہنسیں. تو یہ ایک لیول ہونا چاہیے میاں بیوی کے درمیان میں. It shouldn't be very very too serious کہ جی کوئی اس طرح کا ریلیشن شپ ہو. میں نے آپ کو جواب دیا یا نہیں, آپ کے کچھ نہیں. میرا یہ بھی کنسرن ہے کہ اگر ایک پرسن کہہ رہا ہے کہ آپ کمیونیکیٹ کرو, کوئی بھی پرابلم ہے, کچھ بھی ہے, کوئی بھی دل میں بات ہے. خود زیادہ تر ایسا ہوتا ہے نا کہ لڑکیاں یا پھر بوائز بھی یوزلی اپنے دل میں چیزیں رکھتے ہیں, کمیونیکیٹ نہیں کرتے. تو دا ادر پرسن وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کمیونیکیٹ کرو, دل میں مت رکھو کوئی بھی چیز. جب آپ پھر کمیونیکیٹ کرتے ہو تو وہ اگلا بندہ آپ کو اس طرح سے رسپانس نہیں کر رہا. تو یہ میرا کویشچن ہے. ہم کہتا تو ہے, لیکن وہ آپ کی بات کو نہیں, وہ ریجیکٹ کر دیتا ہے. ہاں, وہ یہ کہتا ہے, آپ کہتے ہو کہ آپ کی امی نے یہ کہا, وہ سننا نہیں چاہتا وہ, یا کچھ اس قسم کی چیز ہے. ہاں جی, بس ان شارٹ کی کمیونیکیٹ کیا لیکن وہ رسپانس نہیں ملا. ہاں, وہ اسی لیے تو آپ کی پری میریٹل کاؤنسلنگ کا کانسیپٹ ہے, بیفور کہ آپ دیکھیں کہ آپ کسی شادی لانگ ٹرم ریلیشن شپ میں جانے سے پہلے آپ دیکھیں کیا میں اس سے بات بھی کر سکتی ہوں یا نہیں, کیا مجھے سنتا ہے یا نہیں. اگر مجھے سن ہی نہیں رہا تو میں کیا اس کے ساتھ لانگ ٹرم another 40-50 ایئرز میں گزاروں گی اس کے ساتھ, یا گزاروں گا اس کے ساتھ. تو اگر آپ کمیونیکیٹ ہی نہیں کر سکتے, کسی سے بات ہی نہیں ایک بندے کے ساتھ شادی کر لی, بات ہی نہیں کر سکتے, آپ سن ہی نہیں رہا, اسے کیا آپ شادی کرو گے. یا تو پھر آپ خاموشی سے بس اپنی طرف سے لائف گزاری جاؤ, وہ بھی گزاری جائے, اور کوئی بات نہ کریں آپس میں. تھینک یو. دس مائٹ بی آن اے لائٹر نوٹ. جو ہماری پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہوتے ہیں اکثر اتنی جلدی کیور نہیں ہوتے. آر دیر اینی پرسنالٹی ڈس آرڈرز دیٹ آر کمپیٹیبل, یعنی او سی ڈی والے کے ساتھ کون سا والا چلے گا؟ کچھ ایسے کسے کہتے ہیں سانپ اور خرگوش کی شادی جو ہوتی ہے. جی, تو وہ کون سی والی سیف شادیاں ہیں؟ دیکھیں نارملی تو یہ ہے کہ ہلکی پھلکی تو سب میں ہوتی ہیں چیزیں, ہم سب میں پرسنالٹیز کے اسٹریٹس ہوتی ہیں, ٹریٹس ہلکے پھلکے ہوتے ہیں. ہم وی آر آل ہیو سیلف لو, وی آل ہیو ہیلدی نارسسزم, تھوڑے بہتے تو ہم تھوڑے سب میں ہوتے ہیں.
تو یہ تو پرسن ٹو پرسن ہے کہ وہ کوئی بات کرے، لیکن ایسا سچ کوئی چیز نہیں کہ جو اس پرسنالٹی کی اس کے ساتھ زیادہ ہوگی. اور سم ٹائم دے آر، ہو سکتا ہے ایک بندے کو بہت کلینلینس کا شوق، وہ کمپلیمنٹ کرتے ہیں. ایک بندہ بہت کرتا ہو کہ جی اس کو بہت ڈس آرگنائزڈ ہے، اور دوسرا بندہ اس کو کلینلینس کا شوق ہے، تو مے بی دیٹ کین ورک. اس قسم کی چیزیں ہو سکتی ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، میں پھر مداخلت کر رہا ہوں. مجھے صرف ایک چھوٹی سی بات اچھا، پوچھنی وہ ہے. کارا کاری کیا چیز ہے؟ مجھے وہ آنر کلنگ. اچھا اچھا، آنر کلنگ وہ جو اس میں غیرت کے نام پر مار دیتے ہیں. غیرت جی کے جی نام بالکل، پر. میں سمجھ، میں یاد آ، بالکل ٹھیک. پسند کی شادی اچھا اچھا، ہاں ہاں، صحیح بات کر رہے تو ہیں. وہ اوپر لو افیئر، نیچے وہ ٹالرنٹ. اچھا، مجھے یہ کہنا ہے کہ آپ کا ماشاءاللہ تجربہ اور قابلیت اور جو چیزیں آپ نے دکھائی ہیں وہ اتنی کمپریہنسو ہیں. تو میں اور آخر میں آپ نے سمیٹا بھی ہے، لیکن 3 کانسیپٹس ہے. میں صرف آپ کی ذاتی رائے جاننا چاہتا ہوں، اور برا نہ منائیے گا، مجھے صرف یہ بتائیے گا کہ یہ 3 چیزیں میں کہوں گا، وچ ون ڈو یو پریفر، اور یہ آپ نے دہرائے ہیں. پہلا ہے فرینڈشپ، دوسرا ہے لو، اور تیسرا ہے میرج. وچ ون ڈو یو پریفر؟ ون، اب معافی چاہتا ہوں میں کسوٹی نہیں کھیلا، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی آپ کی ذاتی تجربے میں کون سا ایسا ان میں سے ریلیشن شپ ہے وچ از سسٹینیبل اینڈ مور لاسٹنگ اینڈ مور پرابلم فری؟ I think it depends upon culture to culture. لیکن یہ I would say کہ I believe in friendship. یہ میرا اپنا یہ ہے. چلیں، شکریہ. ہاں، بس ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ سر. میرا بھی یہی ہے. آپ مجھے تھوڑا سا فیڈ بیک اگر آپ مجھے ذرا دیں، تاکہ میری کیا یہ آپ اس کو کیا کہیں گے آن دا اسکیل آف 1 to 10، 5، 3 بالکل بیکار تھی، ٹھیک تھی، اچھی تھی، اوور آل آپ کا کیسا ایکسپیرینس تھا؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا مجھے اگر آپ فیڈ بیک دیں تو میرے لیے. سر اوور آل تو اگر آؤٹ آف 10 تو 7-8. اور تھوڑا سا ریلیونسی اس کی جو لوکل، جس طرح سر نے بھی کہا تھا کہ ریلیونسی شاید اتنی ہمارے معاشرے کی طرح جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. آپ نے باہر کی تھوڑی سی زیادہ چیزیں ایکسپلین کی، تو لوکلی اگر ہو تو وہ زیادہ شاید انڈرسٹینڈیبل چیزیں ہوں. لیکن میں تو لوکلی میں نے یہاں کے وہاں کی جو سیکائٹری میں بہت فرق ہے، لیکن یہاں کی جو پرابلمس تھیں اس کو میں نے مد نظر، جو لوگوں نے کمپلینٹس کی، یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا، جو عورتیں آئیں مختلف قسم کی یا آدمی آئے، یہ نہیں ہے کہ عورتوں کے ساتھ پرابلم نہیں ہے، ان کے ساتھ بھی بڑی سویئر پرابلم، یہ نہیں میں کہتا، لیکن یہ کہ ان کو آپ شادی سے ان کو ہم کسی کو جج نہیں کرتے کہ اچھا یا برا کیا ہے. سر یہ اچھی عورت ہے، بری، یہ نہیں چیز. ہم کہتے ہیں جی آپ کے ساتھ ہے، اس کو آپ کیا یہ آپ کے ساتھ کمپیٹیبل ہے؟ اگر ہے تو آپ اس کو کس طرح سے اچھی طرح سے کر سکتے. سر ایک میرا پوائنٹ ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ زیادہ تر جو لوگ ہماری سوسائٹی میں دے آر گڈ پیپل، لیکن سوسائٹی کے جو پریشرز ہیں یا اکنامکلی جو چیزیں ہیں، باقی چیزیں وہ ان کو اس اسٹیج پہ لے جاتے ہیں، یا وہ ان کے ریئیکشن جو ہے وہ چینج ہو جاتے ہیں. بیسیکلی دے آر آل ہماری سوسائٹی میں اچھے لوگ ہیں. بالکل نہیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بہت اچھے. میں ظاہر ہے اتنی زندگی گزاری ہے یہاں پہ، میرے ساتھ دوست تھے، فیملی تھی، ایک کلچر ہے بہت اچھا پازیٹیو. میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، جب 91 میں گیا یہاں سے تو بڑی گرمی ہے جی، بڑی رشوتیں ہیں، یہ وہ. میں جب امریکہ گیا ہوں تو میں ہارلم میں نے جاب شروع کیا. ہارلم میں مجھے ریزیڈنسی ملی. مجھے ایسے لگا میں 1400 سال پیچھے چلا گیا. ادھر اتنا سیکشول ابیوز تھا، ڈرگ ایڈکشن تھی، وہاں ملٹیپل سیکشول پارٹنرز تھے، اتنا ان کا کلچر خراب تھا کہ میں تو امریکہ گیا تھا کہ اپنی طرف سے کہ یہ بڑی اچھی جگہ جا رہا ہوں، میری پاکستان سے جان چھوڑ جائے گی اور اس طرح کی چیز. لیکن میں نے دیکھا یہ میں کہاں پہ آ گیا ہوں، یہ تو بڑی عجیب و غریب سی جگہ ہے. جی فرائڈ کا بھی یہی حال ہوا تھا. اچھا ہاں. فرائڈ لیفٹ امریکہ after attending a conference and he reached back to Vienna.
तो वो उसने ठंडी हवा भरियों का वो अमेरिका बिग मिस्टेक। हाँ नहीं मैं ये नहीं मैं देखिए इट्स नॉट आई कैन नॉट जनरलाइज, लेकिन ये कि मैं कह रहा हूँ कुछ एरियाज थे ऐसे कि क्योंकि हमारा कल्चर में कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं और बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं। डॉक्टर साहब मैं आपके सेशन को 10 आउट ऑफ 10 फीडबैक देना चाहता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि तकरीबन 10 साल से प्री मैरिटल काउंसलिंग के बारे में सुनते आ रहे हैं, लेकिन इसको कोई प्रमोट करने के लिए हमारे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स का कहीं स्टेप नज़र नहीं आया। तो इट्स वेरी गुड इनिशिएटिव कि एटलीस्ट इस तरह के अवेयरनेस सेशंस हों, तो डेफिनेटली इसके बाद प्री मैरिटल काउंसलिंग के कॉन्सेप्ट भी डेवलप होंगे हमारे माशरे में। और एक बात आपने बड़ी खूबसूरत कही है कि हमें ओपन होना चाहिए चीज़ों को पूछने के लिए, क्योंकि अगर हम ओपन नहीं होंगे तो डेफिनेटली हम पहले एक ट्रेडिशनल हमारे जो रवायती तरीक़ाकार होते थे फैमिलीज़ को देखने के, रिश्तों को देखने के, वो छुप छुपा के पता करते थे, तो उसके बाद छुपी हुई बातें रह जाती हैं। तो हमें ओपन होना चाहिए पूछने में, तो डेफिनेटली उसमें जो ओपन नहीं है बताने में तो वो कामयाब भी नहीं होते रिश्ते। हाँ बिल्कुल नहीं, मेरे ख्याल में जिस जो रिलेशनशिप में देखा ना आपने, आपकी ज़िंदगी बहुत इम्पोर्टेंट है और आपकी लाइफ बहुत इम्पोर्टेंट है, आप उसको सोच समझ के गुजारें और एक आप उसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल है। इतने लोगों को बुलाते हैं शादी पे, शादी घर की रिजर्वेशन होती है, खाना बनता है, पुलाव पकता है, बिरयानी होती है, फिर लोग देवर ख़रीदते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन उसमें जो मेन चीज़ कंपैटिबिलिटी तो हम चेक ही नहीं करते। जो मेन चीज़ है दैट इज़ दी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये बिरयानियाँ, चावल, शादी घर, ये सेकेंडरी चीज़ें हैं। मेन चीज़ है क्या आपके साथ उसके साथ क्या आप उसे बात कर सकते हैं, क्या आप उसके साथ क्या वो आपको सुनता है या सुनती है, ये क्या आप उसके साथ कम्युनिकेट हो रहा है या नहीं। अगर ये नहीं कर सकते तो फिर आपका क्या होगा। अब देखिए इतनी तो फेलियर हो रहा है शादियों में। पाकिस्तान में लाहौर में पिछले 10,000 डिवोर्सेस हुई हैं लास्ट ईयर। क्यों? क्योंकि लड़कियों पे अब वो दुनिया बदल गई भी है, लोगों में अवेयरनेस आ गई भी है। लोग अब ये चाहते हैं कि हमें पता कि ये अब हमारे राइट्स का लोगों को, लड़कियों को बहुत पता। वो ज़माना चला गया मेरा ख्याल कि जब वक़्त बदल रहा है। आप बताएं ठीक कह रहा हूँ या मैं गलत कह रहा हूँ? एक्चुअली हमारे माशरे में लड़की और लड़के के अलावा बाकी फैमिलियाँ एक दूसरे को पूरा जानती हैं, वो ही नहीं जानते होते। हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, वो एक दूसरे को नहीं जानते। हमारा बेसिस पे आती है कि जी उसकी शादी, उसका बाप कौन सा है, वो जी वो एक बिजनेस है, वो उसका चचा वो है कोई ब्रिगेडियर है और वो लड़की डॉक्टर है, उसका भाई ये करता है, उसका बाप ये। बट अबाउट हर, बट अबाउट हिम, वो क्या करता है? बाकी पूरी फैमिलियाँ सर मिल रही होती हैं, सिर्फ उन दोनों को नहीं मिलने दिया जाता। लेकिन उसको नहीं मिलता, सिर्फ वो रात को ही मिलते हैं शादी से, विच इज़ नॉट गुड। एग्जैक्टली। कि आप सडनली बिल्कुल एक स्ट्रेंजर है, उसको सडनली आप छोड़ देते हैं। अच्छा जी आप हमने बिल्कुल नहीं, हम बहुत शरीफ लोग हैं, मॉरल हैं, सब कुछ। लब आप क्योंकि मेरे ख्याल में इट शुड बी ओपन, दे शुड बी एबल टू कम्युनिकेट। उन्होंने ज़िंदगी गुजारनी है एग्जैक्टली। और उन्होंने आपस में क्या वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, क्या वो एक दूसरे के साथ खुश रह सकते हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये एक चीज़, सिंपल सी चीज़ें, इसमें मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा जो बड़ी कोई इसमें वल्गैरिटी है कोई वल्गैरिटी? नहीं, वल्गैरिटी इसमें क्या है? कोई इसमें कोई ऐसी चीज़ हो जो सिंपल सी चीज़ें, आपने एक दूसरे से बात करनी है। ये बस बात है कि आपको क्या उससे आपको आप कैसा है, पैसे कैसे खर्च करते हो, हम आइंदा ज़िंदगी में पैसे कैसे खर्चेंगे, आपको गुस्से का मसला तो नहीं है, आपको कोई ड्रग्स का मसला तो नहीं है, आपको किसी किस्म की एडिक्शन तो नहीं है, कोई इंटरनेट की एडिक्शन, गैम्बलिंग की एडिक्शन, शॉपिंग की एडिक्शन, फूड एडिक्शन, सेक्सुअल एडिक्शन, लव एडिक्शन, ये सारी आप पूछ सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं। जैसे आपको ब्लड प्रेशर, मैं आपसे पूछूँ आपको क्या ब्लड प्रेशर है आपको, इसमें मैंने क्या किया आपसे? कुछ भी नहीं, सवाल ही पूछा है ना। सर अगला बंदा आपको अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो आपको जवाब क्यों देगा? अगर उसमें प्रॉब्लम है तो आपको क्यों बताएगा? क्या अगर वो नहीं। सर मैं ये कहना चाहती हूँ, आप किसी से
डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पूछना चाह रहे हैं ना आपको क्या मेडिकली क्या प्रॉब्लम है. अगर आपको कोई पोटेंशियल स्पाउस है, मतलब आप उससे मिलना चाह रहे हैं शादी के लिए, और आप उससे चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूछना चाहते हैं ना आपके साथ मेडिकली क्या प्रॉब्लम है, तो आपको क्यों बताएगा कि हाँ मेरे में ये मसला है. नहीं, मसले की देखिए, आपने सवाल, मैं आपसे पूछूं, आप बताएं आपकी क्या सेक्सुअल ओरिएंटेशन है जी. ये किसी से पूछें, इसमें कोई ऐसी बुराई नहीं. सर पूछने में नहीं, आंसर करने में. मैं छुपाना चाह रही हूँ तो क्या मैं छुपाना चाह रही हूँ क्योंकि मुझ में है प्रॉब्लम, मैं नहीं अगले बंदे को बताना चाहती. तो उसमें ये कि अगर आप देखें, वो आप एक वर्बली, आपके लिए आपका वर्बल जो कंसेंट होता है ना, वो एक लीगल चीज़ होती है. आप जो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, बेशक आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं उस बात को, आप लिख के कर सकते हैं. निकाह से पहले यू कैन राइट दिस थिंग कि मैंने तुमसे ये पूछा था कि तुम्हारी सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, तुमने कहा था मैं हेट्रोसेक्सुअल हूँ. अब शादी के बाद तुम कह रहे हो कि तुम गे हो, तो ये तो फिर आप फैमिली को दिखा दोगे कि ये बंदा तो गे है. मुझे शादी से पहले ये निकाह के वक्त जो देखिए इसने लिख के दिया था, ये आप रिकॉर्डिंग करा सकते हो कि आपके पास एक लीगल, आपके पास एविडेंस आ जाता है. क्यों, इट्स अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट. लेकिन चॉइस तो ये भी है क्या वेस्टर्न सोसाइटी में, तो ये तो पैटर्न नहीं है कि आपका पैटर्न चेंज हो सकता है. यू कैन गेट फिक्स विद सिचुएशन. लेकिन जहाँ लॉ मौजूद है एट द 3 एरियाज, देन यू कैन गेट योरसेल्फ चेंज. बताता हूँ, मेरे साथ जो क्लिनिक्स पे औरतें थी, काम करती थी, उन्होंने 20-20, 24-24 साल एक हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप में रही, बच्चे पैदा कर लिए. बाद में देन दे रहे कि वो झूठ की ज़िंदगी गुजार रही हैं, और दे केम आउट ऑफ देयर रिलेशनशिप और दे एंडेड अप लिविंग विद अनदर वुमन और मैन लिविंग विद अनदर मैन. वहाँ पे वो रहना शुरू हो गए क्योंकि उनके अंदर एक अजियत थी, एक तकलीफ़ थी कि मैं एक धोखा दे रही हूँ या धोखा दे रहा हूँ किसी को. और फिर उन्होंने दे स्टार्टेड लिविंग दैट पे कि जी वो निकल आए, डिवोर्स ली, और फिर उन्होंने स्टार्ट रहना शुरू कर दिया. तो आप अपने आप से वो, अगर वो नहीं डरता, उसे कहो जी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, जो भी तुम हो तुम अभी मुझे बता दो कि तुम्हारे में एंगर का, गुस्सा का मसला तो नहीं है, या तुम्हें कोई एडिक्शन हो या इस तरह की, पता तो चल ही जाता है बाद में. हम उसको, मैं हेल्प कर सकती हूँ. तो मैं अगर फ़र्ज़ करें वो कहता है कि जी मुझे पोर्न एडिक्शन है, तो यू कैन हेल्प हर, देयर आर मेडिसिन अवेलेबल. तो हम जज नहीं करते कि अगर किसी को पोर्न एडिक्शन है तो उसका ट्रीटमेंट नहीं है, और हमको ये नहीं कहो ये पोर्न एडिक्शन है इसको, तो इसको ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, और ये कोई उसको आप ट्रीट कर सकते हैं इफ़ यू लाइक दैट पर्सन. कभी कभी होता है, इंसान ही है. तो हम इस तरह से देखते हैं उसको, नॉन जजमेंटल तरीके से देखते हैं. सर लास्ट चीज़ है, आपने फीडबैक के लिए कहा था, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि जो इनिशिएटिव है, जैसे पीछे भी किसी बंदे ने कहा कि ये अच्छा इनिशिएटिव है कि इसके ऊपर नई थॉट्स, मतलब लोग सोचेंगे एक आप अगर ये सेशन रखेंगे तो. लेकिन सर मुझे ये लगता है कि सेशन अटेंड करने से पहले एज अ साइकेट्रिस्ट मैंने आपका नाम देखा, तो मैं ये एक्सपेक्ट करी थी कि यकीनन आप ना स्लाइड्स के थ्रू चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं, चाहे वो पिन पॉइंट्स हों या जो भी हो, मुझे नहीं लगता कि वो स्लाइड्स ना बीच में होनी चाहिए थी. और एज अ साइकेट्रिस्ट हम ये समझते हैं कि ये वाला जो प्रोफेशन है, लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि ये हमसे कम्युनिकेट करें. जो डिस्कशन है ना वो कम्युनिकेशन की तरह होनी चाहिए थी. वो हुई बाद में क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में, लेकिन एक्सपेक्टेशंस ये होती हैं कि आप स्लाइड्स की तरफ नहीं जाएंगे. तो यानी कि मैं स्लाइड ना बनाता. नहीं, मुझे लगता है कि स्लाइड्स नहीं होनी चाहिए थी. अच्छा. ये ना बात होनी देखिए चाहिए. स्लाइड्स में मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, मुझे ज़्यादा स्लाइड्स बनानी नहीं आती. हो सकता है आप में से ज़्यादा, मेरे से ज़्यादा अच्छा को प्रेजेंटेशन कर सकता हूँ. सारी चीज़ें सही हैं आपने जो हाँ. बनाई. अगर कोई आपको कुछ, हाँ बिल्कुल, इसलिए मैं सवाल जवाब आपसे कर रहा हूँ. आप भी प्रेजेंट कर सकती हैं, कोई ऐसी बात नहीं है. इसके लिए यू डोंट हैव टू बी अ साइकियाट्रिस्ट. आई मीन यू हैव टू, बिकॉज मैं तो खैर क्योंकि मेडिकल साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स भी लेकर आया हूँ, और मेरा जो, मैं कोई ऐसी बात, मेरी ओपिनियंस अपनी नहीं है, ये दीज आर फैक्ट्स जो मैंने डाले हैं. क्योंकि ओपिनियन में नहीं होता, क्योंकि दीज आर वजह कोई, मैं अपनी ओपिनियन नहीं कर रहा. जो लोगों की कंप्लेंट्स थी, जो मैंने देखा वो मैंने आपको बताया. इसमें कोई ख़ास मैं नहीं कहूँगा जी आपको ऐसे करना है. इट्स लाइक अ वे ऑफ, इट्स अ मोर ऑफ अ प्लेस वेयर यू थिंक कि हम अपनी सोच को ये चीज़ें हैं, हमें ये चीज़ें सोचनी चाहिए. ये एक है कम्युनिकेशन की. आपने बड़ी अच्छी बात की कि अगर कोई बंदा आपसे बात ही नहीं आपकी सुनता, उसका क्या रिलेशनशिप होगा आपके साथ. ये ना सुनना किसी को, ये बहुत बड़ी बीमारी है.
میں سمجھ it shows it's a sign, it's a red flag for something, insensitivity, کہ آپ سن ہی نہیں رہے کسی کی بات. That means there is something wrong with that person, he or she. Sir, a very quick question. We are getting out of time. تو ہاں بس لاسٹ کوشچن ہے سر. آپ نے اسٹارٹنگ میں کہا کہ آئی اسٹاپ ججنگ پیپل. ہاؤ از اٹ پاسبل ٹو اسٹاپ ججنگ پیپل؟ کیونکہ یہ تو ہیومن نیچر ہے, یو کین اسٹاپ. ہاں لیکن آپ اپنے اوپر نا ایک چیک رکھتے ہیں. مثال کے طور پہ مجھے خیال آتا ہے کہ یہ انہوں نے حجاب نہیں پہنا ہوا, ایک خیال آتا ہے شی از ناٹ اے گڈ وومن. میں اپنے تھاٹ کو سوچتا ہوں, نہیں میں نے یہ نہیں سوچنا. دس از ہاؤ یو اسٹاپ ججنگ. میں کہوں کہ یہ صاحب نے ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے تو یہ کیا, یہ ٹی شرٹ اچھی نہیں, تو آپ یو پٹ اے چیک آن اٹ کہ آپ اس تھاٹ کے خیال میں اسی تھاٹ کو آپ کینسل کر دیتے ہیں. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو جج that person. So you mean there is a big difference between judging someone or being judgmental, right? Judgment is a quick response. Okay. کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ ہے کوئی, وہ ہمیں کوئی ایک لڑکی یہ نظر آتی ہے جس نے کوئی بہت فحاشی والے کپڑے پہنے, رائٹ, فار ایگزامپل وہ یہ بری لڑکی ہے, یہ خیال آتا ہے. ہاں ہو سکتا ہے کہ میری اپ برنگنگ ایسے ہوئی ہے کہ میں ایسے جج کرتا ہوں اس کو. میں سوچتا ہوں نہیں میں اس کو نہیں جج کروں گا, تو آپ یو کینسل دیٹ تھاٹ. دیٹس ہاؤ یو اسٹاپ ججنگ. پھر آپ کی عادت بن جاتی ہے کہ کچھ لوگ آپ کی فیملی ممبرز ہوں گے وہ بڑے کوئک ہوتے ہیں ججمنٹس لگانے میں. او وہ فلانا تو پروسٹیٹیوٹ ہے, وہ فلانا تو وہ چور ہے, یہ فلانا تو یہ ہے. آپ کے پاس کیا ایویڈنس ہے؟ فلانی تو وہ یہ ہے. ہم یہ بیڈ ورڈز یوز کرتے ہیں, بڑے غلیظ قسم کے ورڈز یوز کرتے ہیں. ہاں یہ تو وہ اس طرح کا آپ ہم دی اسٹارٹ یوزنگ دیز ججمنٹس وداؤٹ ایویڈنس. میں کہوں کہ جی یہ بندہ چور ہے, میرے پاس کیا ایویڈنس ہے, مجھے کیا پتہ ہے چور ہے یا نہیں ہے. تو اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ نے اس پہ چیک رکھتے ہیں اپنی ججمنٹس پہ کہ نہیں میں نہیں سوچوں گا جب تک میرے پاس ایویڈنس نہیں ہوگا اس چیز کا. تو یہ میں اس کا. اور سر سیکنڈ چیز یہ کہ جتنے بھی مسئلوں پہ ہم نے آج بات کی یہ پلیس ٹو پلیس آئی تھنک ویری کرتا ہے. لائک آپ نے یو ایس کی بات کی تو یو ایس میں سچویشن شپ ریلیشن شپ از اے نارمل تھنگ. ہم یہاں پہ یو ایس کی بات کی آپ نے تو وہاں پہ سچویشن شپ اور ریلیشن شپ اور نارمل چیز ہے. ہم یہاں پہ بینگ 90s کڈس ہم اپنے والدین سے یہ نہیں بول سکتے کہ میں فلاں لڑکی کو پسند کرتا ہوں فلاں لڑکے کو پسند کرتا ہوں. بولنا چاہیے, کہنا چاہیے. آپ میں یہ آپ کا رائٹ ہے. یہاں میں نے سرٹیفنس کی بات کی نا, یہ آپ کا رائٹ ہے کہ سنیں. اگر پیرنٹس کو سنائیں آپ کی جی میں اس لڑکی کو, اگر وہ آپ کو سمجھاتے ہیں کہ بھی ٹھیک ہے تم نے مجھے ٹھیک کیا لیکن یہ ریزنز ہیں ہمارے, ان کے ایک ٹو وے کمیونیکیشن تو ہو. وہ اچھی لڑکی ہے لیکن اس کے ساتھ یہ تمہارے پرابلمز آ سکتے ہیں, تاکہ ایک سارٹ آف نیگوشیٹ کریں, ایک قسم کا اس کے ساتھ ڈسکس کریں. اگر پیرنٹ بہت اتھارٹیرین پیرنٹ ہے, سنتا ہی نہیں, تھانے والی بات ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے. اب دیکھیں ایک پاکستان امریکہ کی میں بات کرتا ہوں, ایک صاحب تھے اسی طرح سے ان کی 3 لڑکیاں تھیں. بہت سخت گھر کا ماحول تھا. لڑکیاں چھوڑ کے چلی, غائب ہو گئی, بھاگ گئیں. 15 سال کے بعد پتہ چلا کسی نے جان سے شادی کی ہوئی الاباما میں, کسی نے ارکینسس میں شادی کی ہوئی ہے. دے جسٹ رین اوے. تو اس لیے سے یہ جو پیرنٹنگ سکلز جو ہیں, آپ کہیں جی آپ کے پیرنٹنگ سکلز ٹھیک نہیں ہیں, آپ اپنی ایویلویشن کرائیں. پیرنٹنگ سکلز پیرنٹس کا کام ہے کہ بچوں کی بات سنیں. ان کو صرف یہ تو نہیں نا کہ ان کو بس ڈانٹنا, اس اے سارٹ آف ابیوز کہ جب آپ ان کو سنتے ہی نہیں ہیں. آپ ان کو سنیں, ان کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ بچوں کو سنیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں, ان کی نیڈس کیا ہیں, ان کو سمجھائیں آپ. اور ان کو کبھی پیرنٹس بچوں کو زیادہ پتہ ہے. میرے بچوں کو کبھی میں سمجھتا ہوں ان کو زیادہ پتہ ہے مجھ سے, کئی دفعہ مجھے سمجھاتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں نا کہ جسٹ بیکاز دے آر آور پیرنٹس دے نو بیٹر, وچ از رانگ. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ.